अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ जी डियर लिसनर्स, कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और जनाब आप सबके लिए नावल की नेक्स्ट एपिसोड ले आई हूँ। नावल का नाम है गुमशुदा मोहब्बत। मुसन्निफ़ा है अंजुम अंसार। किस्त नंबर 4। रात का कोई 1:30 बज रहा था। घर के मकीन सब बेखबर सो रहे थे, मगर शहला आज भी अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। हारिस का उसे नज़रअंदाज करके गुजर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। वह जब भी सोने की कोशिश करती, उसकी आंखों में वही मंजर उसे किलसाने लगता और वो ये सोचने पर मजबूर हो जाती कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी यह मोहब्बत एक तरफ़ा हो और हारिस के दिल में मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं हो। जब ही तो वो मुझे कसरत नज़रअंदाज करता है। मगर मेरी दोस्त ने तो मुझसे कहा था कि जब किसी से मोहब्बत होती है तो दूसरी जानिब भी उसके असरात लाजमी हुआ करते हैं। ताख़ीर हो सकती है मगर नफ़ी नहीं, वरना मोहब्बत कभी पनपती ही नहीं है। तब वो गुलदान से गुलाब का फूल निकालकर उसकी एक एक पत्ती अलहदा करने लगी कि हारिस उससे मोहब्बत करेगा या नहीं। और आखिरी पत्ती जब उसके हाथ में आई तो वो इस बात की नवीद थी कि हारिस उससे मोहब्बत करेगा। और वह छन से यूं हंसती जैसे उसने इकरार मोहब्बत का जुर्म उसके सामने कबूल कर लिया हो। राहीला पानी पीने उठी तो शहला को यूं अकेले में अपने आप से बातें करते और मुस्कुराते हुए देख कर हैरत ज़दा सी हो गई। आपा क्या बात है, इतनी बेतहाशा खुश क्यों हो रही हो? वो पूछने लगी। इस गुलाब के फूल ने मुझे बताया है कि हारिस भी मुझसे मोहब्बत करता है। उसने अपने इर्द गिर्द बिखरी पत्तियों की तरफ इशारा करते हुए कहा। जिस गुलाब को आपके हाथों ने टुकड़े टुकड़े कर दिया, उसकी गवाही कहाँ से इतनी वसूख भरी हो सकती है? राहीला ने खासी गहरी बात की थी। तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि हारिस मुझसे मोहब्बत करता है? मोहल्ले की नसरीन ने तो किसी को ख़त लिखकर पूछा था तो उसका जवाब आया था कि वो भी उससे मोहब्बत करता है। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, मुझे भी हारिस को ख़त लिखना चाहिए? हाँ आपा, आपको बहुत अच्छा सा ख़त लिखना चाहिए। अच्छे से कागज़ पर गुल बूटे बनाकर उनमें कलर भरकर महकता सा ख़त ऐसा लिखें कि उसमें अपना कलेजा निकाल कर रख दें। तो फिर क्या होगा? वो भी आपको वैसा ही ख़त लिख देंगे जैसे ड्रामों में हुआ करता है। और अगर फ़र्ज़ करो उन्होंने ये लिख दिया कि मेरे पास मोहब्बत करने के लिए वक्त नहीं है, तो फिर करीम भाई तो है ना? राहीला शरारत से मुस्कुराई। पगली, क्या तुम्हारा ख्याल है कि करीम मुझे इसलिए बुरा लगता है कि मैं हारिस को पसंद करती हूँ? ज़ाहिर है यही बात है। राहीला अब वहीं उसके पास बैठ गई थी। नहीं राहीला, अगर हारिस का वजूद ना भी होता तो मैं तब भी करीम से शादी करने के बारे में नहीं सोच सकती थी। वो गरीब हैं इसलिए आपको पसंद नहीं है ना? राहीला ने पूछा। नहीं, अगर वो अमीर भी होता तब भी मुझे एक आँख नहीं भाता। और उन बेचारे की ये दिली ख्वाहिश है कि आप उनकी दुल्हन बने। राहीला का लहजा तासुफ भरा था। राहीला, तुम मेरी प्यारी सी बहन हो। करीम भाई इस घराने में रिश्ता करने के ख्वाहिशमंद हैं तो वो तुमसे भी तो शादी कर सकते हैं। उनको मज़ीद छोटी लड़की मिल जाएगी। तुम तो मुझसे 3 साल छोटी हो। मगर आपा, वो मुझे पसंद नहीं करते। राहीला का लहजा गमज़दा सा था। क्यों पसंद नहीं करते? इतनी प्यारी सी मेरी बहन है। मत झूठ बोलो आपा, मैं प्यारी सी नहीं हूँ। प्यारी हैं तो आप हैं और आपके सामने किसी को कुछ नज़र ही नहीं आ सकता। तो इसमें उनकी भी क्या गलती? ओह ये बात है। और राहीला ने दुख से इस बात में सर हिला दिया। तो सुन मेरी प्यारी सी बहन, अगर हारिस ने मेरे ख़त का जवाब मोहब्बत भरा दे दिया तो मैं अपनी शादी के बाद तेरी शादी इतनी अच्छी जगह कराऊंगी कि तू भी देखती रह जाएगी। नहीं आपा, मुझे कोई ऐसा शौक़ नहीं है कि मैं कहीं बड़े घर में ब्याही जाऊँ। ओह तो ये बात है। फिर तुम साफ क्यों नहीं कह देती कि तुम्हें करीम भाई पसंद है? और अगर ऐसी बात है तो कम अज़ कम अम्मी को तो बता दो, ताकि वो अपने हिसाब से तुम्हारे लिए कुछ कोशिश कर सकें। तब राहीला खिसिया कर रह गई। ये क्या है? हारिस ने उसका ज़ख़ीम सा लिफाफा हाथ में पकड़कर पूछा। शहला ने पूरी रात जाग कर जो ख़त लिखा था आज वो उसे देकर सुरखरूसी उसके सामने बैठी थी। हारिस ने यह सोचकर लिफाफा खोला कि उसके स्कूल की ऑनर ने शायद कोई दावतनामा भिजवाया होगा। और जब वह लिफाफा खोला तो तेज़ खुशबू में महकता ख़त उसके हाथ में था। ये सब क्या है? वो पढ़ते हुए शहला को हैरत से देख रहा था जो उसके सामने कुर्सी पर शर्माई सी बैठी थी। मिस शहला, इन तमाम खुराफात के लिए मेरे पास वाकई वक्त नहीं है। मोहब्बत क्या खुराफात होती है? शहला ने पूछा। हाँ मेरे लिए तो है। ये कहकर उसने उस गुलाबी ख़त के कई टुकड़े किए और रद्दी बास्केट में यूं डाल दिया जैसे अपनी जानिब से उसने उसे जवाब दे दिया हो। और जब उसने शहला को देखा वो तेज़ी से वापस जा रही थी। शुक्र मेरी जान छूटी। ख्वामखा परेशान कर रही थी ये लड़की। ज़रा सी बात क्या कर लूँ, ये लड़कियाँ बेवजह ओवर हो जाती हैं। हारिस ने इत्मीनान की सांस ली और जब हारिस फराज से बाहर निकला तो उसने देखा वो बाहर खड़ी थी और आंखें अश्कबार थी और उसे किसी की परवाह तक नहीं थी। ये सब देखकर उसे अच्छा नहीं लगा। उसका दिल चाहा कि वो उसे समझाए। मिस शहला, हारिस ने उसे आवाज़ दी। शहला ने उसे पलट कर देखा। आंखों में शिकायत दर्ज थी।
میری بات سنیں گی آپ؟ اس نے اسے نرمی سے پکارا۔ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی اور تیزی سے آگے چلی گئی۔ پاگل کہیں گی، اس کے لبوں سے بے ساختہ نکلا اور وہ واپس مڑ گیا۔ آپا، آپ ویسے تو اپنے آپ کو بے حد عقل مند سمجھتی ہو مگر ہو نہیں، راہیلہ نے اس کی دن بھر کی روداد سن کر کہا۔ جب ایک شخص محبت کو خرافات کہہ رہا ہے تو پھر بات بچی ہی کہاں؟ اس نے تو ہر بات ختم ہی کر دی۔ شہلا کا لہجہ ہنوز سسک رہا تھا۔ اگر اس نے ہر بات ختم کر دی تھی تو پھر اس نے آپ کو آواز کیوں دی تھی؟ ایسے ہی مزید دل جلانے والی باتیں کہنا چاہ رہا ہوگا۔ اس نے آپ کو نرمی سے پکارا تھا یا جلے بھنے لہجے میں غصے سے؟ راہیلہ نے پوچھا۔ پکارا تو اس نے نرمی سے ہی تھا مگر اس کے سینے میں دل کی جگہ پتھر ہی فٹ ہے۔ اس کا تو اندازہ مجھے ہو گیا ہے کہ وہ کس بے رحمی سے میرے خط کو میرے ہی سامنے پھاڑ کر ڈسٹ بن میں ڈال رہا تھا۔ اس کے آنسو پھر بہنے لگے۔ آپا، میرا یہ 100% خیال ہے کہ وہ آپ کے پیچھے معذرت کرنے ہی آیا تھا کہ اس کے ساتھ یقیناً کوئی نہ کوئی مجبوری ایسی ہوگی جو وہ فی الوقت آپ کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دے سکا تھا، مگر آپ نے اس کی کوئی بات ہی نہیں سنی۔ مگر میں اب اس کی برانچ میں بھی گئی تو اس سے بات نہیں کروں گی۔ شہلا کا ملال کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ آپ بات نہ کیجیے گا مگر وہ ضرور آپ سے بات کرے گا۔ کیا واقعی وہ آنسو پونچھ کر اب اپنی بہن کی باتیں رغبت سے سن رہی تھی اور اس کے ملال کا گراف بھی قدرے نیچے آ رہا تھا؟ جی ہاں، حارث کے آپ کے پیچھے آنے اور آپ کو پکارنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ اس کے لیے صرف کلائنٹ کا درجہ نہیں رکھتی ہیں۔ تو پھر میں اس کے لیے کیا ہوں؟ انتہائی بے وقوفی سے پوچھا گیا۔ آپ اس کے لیے خاص الخاص ہیں، یہ میرا دل کہہ رہا ہے، راہیلہ نے محبت بھرے لہجے میں بھرپور بے وقوفی دکھاتے ہوئے کہا۔ شاید وہ پھیکی سی ہنسی ہنس دی۔ یوں کریں، آپ اسے فون کریں، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ مگر میں نے تو آج تک اس سے فون پر بات ہی نہیں کی، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ آج کر لیں۔ ابھی کر لوں؟ شہلا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ یوں بھی محبت کرنے والے تو بے صبرے ہی ہوا کرتے ہیں۔ ہاں، ابھی کر لو، راہیلہ نے بھی جیسے فیصلہ سنا دیا۔ لرزتے ہاتھوں سے اس نے اس دشمن جاں کا نمبر ملایا۔ پہلی بار نہیں اٹھایا گیا، دوسری بار جب اس نے ملایا تو قصداً کاٹ دیا گیا، اور جب تیسری بار اس نے کال ملائی تو فوراً اٹھایا گیا۔ حارث صاحب، میں آج آپ کے بینک آئی تھی، اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گئی۔ جی مجھے معلوم ہے، مجھے دراصل ہیڈ آفس جانا پڑ گیا تھا، اس لیے برانچ میں زیادہ دیر رک نہیں سکا، اور آپ سے بات بھی نہیں ہو سکی، اور جو تھوڑی سی ہوئی وہ بھی ادھوری سی، اسی لیے تو میں نے آپ کو فون کیا ہے، شہلا نے روانی میں کہا۔ مس، میں واقعی معذرت خواہ ہوں، میں آئندہ 2-3 دن بھی بینک نہیں آ سکوں گا، میں پرسنلی بہت مصروف ہوں اور ویری سوری کہ آپ سے میری بات بھی نہیں ہو سکے گی۔ اگر آپ کہیں تو میں فون پر آپ سے، شہلا نے سرشار لہجے میں کچھ کہنے کی کوشش کی مگر اس نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی دوبارہ سوری کہتے ہوئے کہا، پلیز جب میں برانچ آؤں گا تو یکسوئی سے آپ کی بات بھی سنوں گا اور آپ کا مسئلہ بھی حل کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے فون منقطع کر دیا۔ حارث اس وقت اسے اپنی وہ کلائنٹ سمجھ رہا تھا جن کے لاکر کی چابی کھو گئی تھی، اور حارث نے ان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جلد ہی وہ ان کا لاکر کھلوا دے گا جو کئی برسوں سے بند پڑا تھا، اور شہلا اپنے تئیں یہ سمجھ رہی تھی کہ حارث کو اس کے خط پھاڑنے کا اتنا افسوس ہے کہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ وہ اس کی محبت کا جواب محبت سے ضرور دے گا مگر کچھ وقت ٹھہر کر دے گا، اور اپنی بدتمیزی کی سوری علیحدہ کر لی تھی۔ اب شہلا خوشی سے بے حال تھی اور راہیلہ اسے خوش دیکھ کر خود بھی خوش ہوئی جا رہی تھی۔ آپا، تم ہمیشہ مجھے پگلو کہتی ہو نا، دیکھو آج تمہارے کام تمہاری یہ پگلو بہن ہی آئی نا، راہیلہ نے فخر آمیز لہجے میں کہا۔ میری بہن سے بڑھ کر تو واقعی کوئی عقل مند نہیں، وہ ہنسی اور بے اختیار اپنی بہن کو گلے سے لگا لیا، اور پھر نہ جانے کیوں وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آپا، ابھی تو آپ اتنا خوش ہو رہی تھی اور اب اس قدر رونا آ رہا ہے کیوں؟ پتہ نہیں کیوں خود بخود ہی دل بھر کر آ رہا ہے، شاید خوشی سنبھالی نہیں جا رہی۔ میں واقعی سوچ نہیں سکتی تھی حارث میری بات اتنی توجہ سے بھی سن سکتے ہیں۔ آپا، محبت کرنے والے کبھی رلاتے تھوڑی ہیں، راہیلہ نے کہا۔ ہاں، جب ہی شہلا کو اس کی بات سمجھ میں آ گئی۔ اب وہ دونوں بہنیں خوب ہنس رہی تھیں۔ ندیم خان کو اخبار جوائن کیے ہوئے 3 ماہ کے قریب ہو گئے تھے، اور ان کے آنے سے پہلی تبدیلی یہ آئی تھی کہ اب آہستہ آہستہ اخبار کے بنڈل واپس آنا بند ہو گئے تھے، یعنی جتنا اخبار شائع ہو رہا تھا اس کی کھپت بھی ہو رہی تھی، اور مختلف ایجنسیز سے ان کا آرڈر بھی بڑھنا شروع ہو رہا تھا، اور یہ خاصی بڑی کامیابی تھی، اور سرفرید کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اور آج سب ورکرز کے لیے دوپہر کا لنچ سرفرید کی جانب سے تھا۔ مسالے والی بریانی سب بے حد شوق سے کھا رہے تھے مگر ندیم نے 2 چمچے کھا کر اپنی پلیٹ ایک جانب کر دی تھی۔ سر، کیا آپ ہمارے ساتھ لنچ نہیں کریں گے؟ نائمہ نے یہ سب دیکھ کر پوچھا۔ میں آپ سب کے ساتھ شامل ہوں، دراصل میرا گلا کچھ خراب ہے اس لیے میں چاول نہیں کھانا چاہ رہا۔ سر، میں آپ کے لیے زبردست نہاری لے آؤں؟ جاوید نے پرجوش لہجے میں کہا۔ میں یوں گیا اور یوں آیا۔ نہیں، میں آج گھر جا کر اپنی اماں کے ہاتھ کے کیما کریلے کھاؤں گا، اور اگر انٹ شنٹ کھا کر پیٹ بھر گیا تو اپنی فیورٹ ڈش نہیں کھا سکوں گا۔
تب میرا دل چاہا کہ میں بھی بتاؤں کہ میری فیورٹ ڈش بھی یہی ہے، مگر ایسی باتیں آفس میں کرنے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ سر کی چمچہ گیری کی جا رہی ہے، اور میں ان چیزوں سے حتی الامکان بچا کرتی تھی۔ اور اس کے بعد وہ چوتھا دن ہوگا جب میں لنچ ٹائم میں قیمہ کریلے کھا رہی تھی اور مجھے ندیم خان کا خیال آیا تو میں نے موبائل پر پوچھا، سر آپ نے اگر لنچ نہ کیا ہو تو میں آپ کے لیے کریلے قیمہ بھجواؤں؟ آپ اپنے لنچ سمیت میرے کمرے میں آ جائیں، اس نے مسکرا کر کہا۔ اور جب میں نے اپنا ٹفن باکس اس کے سامنے کھول کر رکھا تو وہ رغبت سے کھاتے ہوئے بولا، بہت لذیذ ہے، آپ نے بنائے ہیں کیا؟ سچ کہہ رہا ہوں، اتنے مزے کہ میں نے اس سے قبل نہیں کھائے۔ میری امی بناتی ہیں اور مجھے ان کے ہاتھ کے بہت اچھے لگتے ہیں۔ میری جانب سے بھی شکریہ کہیے گا، واقعی مزہ آ گیا، وہ خوش دلی سے تعریف کرتے ہوئے بولا۔ اور جب لنچ کے بعد میں اس کے روم سے چائے پی کر نکلی تو فرزانہ مجھے دیکھ کر مسکرا کر بولی، کیا بات ہے صبا، ندیم خان کے ساتھ بڑی دوستی ہو رہی ہے؟ میری دشمنی تو کسی سے بھی نہیں ہے، میں اس کا جملہ نظر انداز کر کے بڑھی۔ دوست تو ہم بھی تمہارے ہیں، ہمیں بھی اپنے گھر کا لایا کھانا کھلا دیتی۔ اب فرزانہ دوسری نہج پر آ گئی تھی۔ ضرور کھلا دیتی، مگر مجھے معلوم ہے کہ تمہیں اور نائمہ دونوں کو کریلے انتہائی زہر لگتے ہیں، تو تمہاری ناپسندیدہ ڈش تمہیں کیوں کر آفر کر سکتی تھی؟ او یہ بات ہے، جب ہی نائمہ نے فرزانہ کو دیکھ کر قصداً گہری سانس لی۔ ہماری صبا آج زہر کو زہر دینے گئی تھی۔ اللہ نہ کرے، میں آگے جاتے جاتے پلٹ کر پریشان لہجے میں بولی کہ تم لوگ کس قدر فضول باتیں کرتی ہو۔ ارے بھائی، تم نے ہی تو ایک مرتبہ کہا تھا کہ مجھے یہ ندیم خان سخت زہر لگتے ہیں، ہم تو تمہارا ہی جملہ دہرا رہے تھے، مگر میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ اب وہ مجھے شہد جیسے لگتے ہیں۔ نہیں کہا تو کہہ دو گی، آثار تو ہمیں ایسے ہی نظر آ رہے ہیں، نائمہ نے رازدارانہ لہجے میں کہا۔ تب فرزانہ مجھے دیکھ کر گنگنانے لگی اور میں لا تعلقی سے کندھے اچکا کر اپنے کیبن میں آ گئی۔ مگر یہ سب باتیں سن کر ندیم خان اپنے کمرے میں بیٹھا کافی دیر تک مسکراتا رہا۔ اسے اب صبا واقعی بہت اچھی لگ رہی تھی، ہر روز سے زیادہ، اور اپنے دل میں آنے والی اس تبدیلی سے وہ خود آگاہ بھی تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا اخبار کی سرخیاں چیک کر رہا تھا۔ میں اپنا کالم لے کر اس کے کمرے میں گئی تو اس نے ہاتھ سے بیٹھنے کو کہا، مس صبا آپ نیوز سیکشن میں کیوں نہیں آ جاتی؟ سر میں زیادہ بھاگ دوڑ نہیں کر سکتی، دراصل مجھے ٹیبل ورک پسند ہے۔ میرا مطلب ہے صرف خواتین سے مل کر رپورٹنگز تو دیکھ سکتی ہیں آپ، اس میں بھی مجھے باہر جانا پڑے گا نا۔ چلیں، آپ ان خواتین کے خصوصی انٹرویوز تو کر سکتی ہیں جن کے ساتھ معاشرے کے بااثر افراد نے کوئی ظلم کیا ہو یا ان کا کوئی حق کسی بھی حوالے سے چھینا ہو، اور اسی نوعیت کے فیچرز بھی کہ سب کچھ کہہ بھی دیا اور کہا بھی کچھ نہیں۔ سر اس سے تو لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے، آج کل جو بھی سچ کی پکار بننا چاہتا ہے پہلے اس کی آواز دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پھر تمہارا نام کوئی فرضی لکھ دیا جائے گا کہ اس کے بارے میں آفس والوں کو بھی پتہ نہ چلے کہ وہ کس کا نام ہے۔ ہاں، ایسی صورت میں تو مجھے کوئی تعامل نہیں ہوگا۔ تو پھر اس ویک آپ ان خاتون کا انٹرویو کریں گی، ندیم خان نے ایک لفافے میں سے تصویر اور اس کے بارے میں معلومات دیتے ہوئے کہا۔ اگر میں جس شخصیت کے پاس جاؤں اور اسے بھی یہ باور کرواؤں کہ میرا کام تو صرف میٹر جمع کرنا ہے، مگر آپ کے بارے میں فیچر لکھنے والی شخصیت کسی دوسرے کی ہوگی تو کوئی مذائقہ تو نہیں ہوگا؟ ارے اگر آپ اتنا ڈر رہی ہیں تو میرا نام لے سکتی ہیں، مجھے حق بات کہنے میں کسی سے کوئی ڈر نہیں لگا کرتا۔ تب میں ندیم خان کو دیکھتی رہ گئی کہ بات تو اس نے میرے دل کی کہی تھی، مگر حالات کو دیکھتے ہوئے میں یہ سب نہیں کہہ سکتی تھی۔ اور پھر ساحر کے نام سے لکھے گئے فیچرز اور انٹرویوز قاریان میں بہت پسند کیے جانے لگے، اور آفس کے لوگوں میں پہلے یہ کھلبلی مچی کہ یہ باہر سے کس رائٹر کو لیا گیا ہے جس کے قلم کی کاٹ میں اتنا تیکھا پن ہے، اور پھر سب کو یہ پتہ چلا کہ یہ سب ندیم خان لکھ رہے ہیں تو ان کے پاس جا کر تعریف کرنے والوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ سر ایسا انٹرویو آپ ہی لکھ سکتے تھے، ایک دن دوران میٹنگ فرزانہ نے کہا تو وہ ہنس دیا اور بولا، جی نہیں، ایسا انٹرویو آپ بھی کر سکتی تھی، نائمہ بھی اور صبا رحیم بھی۔ نو سر، صبا رحیم کو تو آؤٹ ڈور جانا بالکل ہی پسند نہیں ہے، اور نہ اس کے قلم میں اتنی ہمت ہے کہ وہ ایسے نڈر لہجے میں کچھ لکھ سکے۔ اس سے قبل ندیم خان کچھ بولتا میں نے فرزانہ کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے کہا، جی سر، فرزانہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے فیچر لکھنے میں واقعی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اور ندیم خان نے بات کا موضوع ہی بدل دیا تھا۔ وہ سنجیدہ مزاج شخص تھا اور اپنا ہر کام انتہائی ذمہ داری سے کرنے کا قائل تھا، مگر اس شخص کے دل کے دروازے پر صبا رحیم دستک دے چکی تھی۔ کتابوں کی نمائش میں وہ بھاگتی دوڑتی لڑکی اور پھر اس سے ٹکرا کر لاابالی انداز میں بڑبڑاتی ہوئی وہ اسے واقعی بہت اچھی لگی تھی، اور جوں جوں وقت گزر رہا تھا ندیم خان کے دل میں اس کے لیے پسندیدگی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ جس دن وہ آفس نہ آتی یا فیچر کی تیاری کے سلسلے میں وہ قدرے تاخیر سے آتی تو اسے اس کے بغیر عجیب کمی سی محسوس ہوتی، اور جب وہ آ جاتی تو اسے ہر چیز اچھی لگ رہی ہوتی۔ اور ایک دن جب وہ آئی تو بڑی تھکی تھکی سی تھی، چہرہ بھی پسمردہ سا تھا۔ اس کی فائل چیک کرتے ہوئے ایک اچڑتی ہوئی نظر اس پر ڈالتے ہوئے اس نے پوچھ ہی لیا، خیریت تو ہے نا؟ جی سر۔ تو پھر اتنی نڈھال سی کیوں نظر آ رہی ہیں؟
سر مجھے پتہ نہیں تھا کہ آج پیٹرول پمپ بند رہیں گے۔ میں آفس کے لیے نکل رہی تھی تو دیکھا میری گاڑی میں پیٹرول تھا نہ گیس، اور آج پبلک ٹرانسپورٹ کے حصول کے لیے مجھے کس طرح بھاگنا پڑا بتا نہیں سکتی۔ واقعی بہت تھک گئی میں۔ اگر ایسی بات تھی تو آپ فون کر دیتی، بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ میں کس کو فون کرتی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ میرا مطلب آفس میں کسی کو بھی، کوئی بھی آپ کو گھر سے پک کر لیتا۔ نو سر، میں ساجد، جاوید یا عباس کی بائک پر بیٹھ کر تو نہیں آ سکتی۔ مجھے ایسا کرنا خود سے پسند نہیں ہے۔ اب میں نیچی نظریں کیے بولے جا رہی تھی۔ الل ٹپ جو دل میں آ رہا تھا وہ سب، اور وہ قلم ہاتھ میں دبائے اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا، مگر اس نے چاہتے ہوئے بھی ایک مرتبہ یہ نہیں کہا تھا کہ اگر میں اپنی گاڑی میں تمہیں لینے آ جاتا تو کیا تم میرے ساتھ آ جاتی یا نہیں، کہ وہ بہت محتاط تھا اور اخبار کے ماحول سے واقف تھا، کہ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ کبھی منع کر سکتی ہی نہیں، وہ جب بھی اس سے کہے گا وہ اس کے ساتھ چلی آئے گی۔ صبا، اگر میں تمہیں لینے آ جاتا تو تم میرے ساتھ آتی یا نہیں؟ اس نے اپنے دل ہی دل میں اس سے پوچھا۔ ضرور آتی، اس نے صبا کا جواب سنا۔ حیرت سے اس نے اسے دیکھا، وہ موبائل پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ شاید کوئی یونیورسٹی کی دوست اسے اپنی انگیجمنٹ پر بلانا بھول گئی تھی اور وہ اسے باور کرا رہی تھی، اگر تم مجھے بلاتی تو میں ضرور آتی۔ مگر ضرور آتی کا یہ جملہ اسے اپنے دل کا جواب لگ رہا تھا۔ جی ہاں، ضرور آتی کہا تو ندیم خان نے دل میں ہی تھا، مگر اس نے سن لیا اور موبائل فون آف کرتے ہوئے معصومیت سے بولی، سر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں نصرت کے ہاں ضرور جاتی؟ اس لیے کہ وہ آپ کی دوست ہے اور دوستوں کے بلاوے پر انکار نہیں کیا کرتے ہیں، رائٹ؟ یس، اس نے اس بات میں سادگی سے سر ہلایا، مگر ندیم خان بے حساب خوش ہو گیا۔ سبین آج کافی دنوں کے بعد اپنے میکے آئی تو ماں کو اکیلے بیٹھے دیکھا۔ آج چھٹی کے دن بھی ندیم اور ادیم گھر پر نہیں ہیں۔ ادیم تو باہر گیا ہوا ہے۔ ہاں، ندیم اپنے کمرے میں ہے۔ اور جب ندیم باہر آیا تو سبین چائے پیتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی، یہ اپنا بزنس کرتے کرتے ایک دم اخبار کیوں جوائن کر لیا؟ فرید میرا گہرا دوست ہے، اس کے کہے کو ٹال نہیں سکتا تھا۔ کیسا رہا تجربہ اردو اخبار کا؟ برا نہیں رہا، انشاءاللہ یہ اخبار اپنی جگہ بنا لے گا۔ سٹاف تو کم ہی ہوگا؟ سبین نے پوچھا۔ نہیں، اچھا خاصا ہے۔ لڑکیاں بھی ہوں گی؟ ہاں کافی ہیں، بلکہ لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ ان میں سے بھی کیا کوئی اچھی نہیں لگی؟ بہن نے شرارتی سے لہجے میں پوچھا۔ میں وہاں کام کرنے گیا ہوں یا اپنے لیے لڑکی تلاش کرنے؟ اگر ایک ساتھ دو کام ہو جائیں تو کیا برا ہے نا امی؟ سبین نے اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کوئی مذائقہ نہیں، سلمہ بیگم نے بھی سنجیدگی سے کہا۔ ایک لڑکی تھوڑی سی اچھی لگی تھی، مگر اتنی اچھی بھی نہیں کہ اس سے شادی کر لی جائے۔ ندیم نے ٹرالی سے چائے کا مگ اٹھاتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ بھائی، پہلے وہ تھوڑی سی ہی اچھی لگے گی اور آہستہ آہستہ زیادہ اچھی لگنے لگے گی۔ اگر ایسا ہوا تو آپ کو بتا دوں گا۔ ایسا نہ ہو جائے جب تک وہ تمہیں کلی طور پر پسند آئے بیچ میں کوئی دوسرا آ کر لے اڑے۔ اگر ایسا ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ میری قسمت میں ہی نہیں تھی۔ ندیم خان سنجیدہ سے لہجے میں بہن سے بولا۔ مگر وہ ہے کیسی جو تمہیں تھوڑی سی ہی صحیح اچھی تو لگی؟ فی الحال تو پگلو سی ہی لگ رہی ہے، اس لیے اس بارے میں زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پگلو سی؟ سبین نے برا منہ بنایا۔ کیا اخبارات میں پاگل بھی جاب کرتے ہیں؟ میرا مطلب ہے لا ابالی سی، ذرا سی بات پر رو دینے والی۔ اچھا، سبین نے اچھا ذرا کھینچ کر کہا اور پھر تفکر بھرے لہجے میں بولی، تو پھر سوچ سمجھ کر پسند کرنا۔ ہاں، مجھے روتی دھوتی لڑکیاں زیادہ چالاک لگا کرتی ہیں۔ کیا مطلب؟ بہن کی یہ بات اس کے دل کو ذرا بھی نہیں بھائی تھی۔ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو لڑکیاں اپنے آپ کو جتنا بھولا بھالا سیدھا سادہ سا پوز کیا کرتی ہیں اتنی وہ ہوتی نہیں ہیں، اور یوں بھی لوگ اپنے آپ کو بے وقوف کہہ کر لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہوتے ہیں۔ یہ میرا کھرا تجزیہ ہے۔ اوہ، تو یہ بات ہے؟ وہ مزید تبصرے سے رکا۔ اور جو لڑکیاں اپنے آفس کے لڑکوں کو رو رو کر ڈراتی ہیں وہ تو سب سے زیادہ چالاک ہوتی ہیں، اور ایسی لڑکیاں تو اپنی جاب کے ساتھ ساتھ اپنا شوہر بھی آسانی سے ڈھونڈ لیا کرتی ہیں، اور مجھے تو ایسی لڑکیاں ہی سخت ناپسند ہیں۔ سبین نے برا سا منہ کر کے کہا۔ اللہ نہ کرے، میری قسمت میں جو بہو لکھی ہے اسے اگر میرا بیٹا نہیں ڈھونڈ رہا تھا تو میری بہو ہی اسے ڈھونڈ لے، بات تو ایک ہی ہے نا؟ سلمہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا تو ندیم بھی ماں کے ساتھ مسکرانے لگا۔ پر صبا تو ایسی نہیں لگتی تھی، اس نے تو بے وجہ کبھی اسے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی وہ اس کے پاس آنے کے بہانے ڈھونڈا کرتی تھی۔ وہ تو اپنے حال میں مست رہنے والی لڑکی تھی، اور اس نے اس کے لبوں سے کبھی کوئی ایسا جملہ نہیں سنا تھا جو اس کی وارفتگی کا مظہر ہوتا، جبکہ دیگر لڑکیاں اسے بے وجہ فری ہونے کی بھی کوشش کیا کرتی، مگر صبا تو اپنے آپ کو الگ تھلگ اور لیے دیے رکھنے والی لڑکی تھی۔ اماں، جیسا آپ سوچ رہی ہیں نا، ایسا صرف فلموں اور ڈراموں میں ہوا کرتا ہے، حقیقی دنیا میں نہیں ہوتا کہ ایک اچھی سی لڑکی خود ہی آپ کے سامنے آ جائے، سبین کہہ رہی تھی۔ مگر ایسی لڑکی میرے سامنے تو خود ہی آ چکی ہے۔ ندیم خان نے سوچا مگر بہن سے کچھ کہا نہیں۔
موسم بہار کی مناسبت سے تمام ٹی وی چینلز پر خواتین کے ٹاک شو خوب دھوم دھام سے دکھائے جا رہے تھے، جس میں رنگوں کی، فیشن کی اور بسنت کی خوب باتیں کی جا رہی تھی۔ ایک چینل کی جانب سے ہمارے اخبار میں دعوت نامہ آیا تھا کہ خوب دھواں دھار گفتگو کرنے والی 2 خواتین کو بھیجا جائے۔ میرا خیال تھا کہ نائمہ اور فرزانہ کو اس میں شرکت کے لیے کہا جائے گا کہ آفس سے باہر کی سرگرمیوں میں شرکت کرنے پر یہ دونوں ہی بہت خوش ہوا کرتی تھیں، مگر ندیم خان نے ٹی وی کے اس ٹاک شو کے لیے صرف میرا نام بھیجا تھا۔ فرزانہ کو ان کے اس اقدام پر خاصا غصہ بھی آیا تھا اور وہ برملا کہہ بھی رہی تھی۔ ہمارے اخبار کا یہ الٹا اصول ہے کہ جو جانا چاہتا ہے اسے بھیجا نہیں جاتا اور جو نہیں جانا چاہتا اسے بھیجا جاتا ہے، اور اگر صبا بہت خوبصورت ہے تو اس کا یہ قطعی مطلب نہیں کہ وہ ٹی وی پر بھی خوبصورت دکھائی دے گی۔ میں نے تو بڑی بڑی خوبصورت لڑکیوں کو اتنا برا دیکھا ہے کہ ایک نظر ڈالنے کے بعد دوسری نظر ڈالنے کی خواہش بھی نہیں ہوتی۔ صبا رحیم کو اس وجہ سے ٹاک شو میں بھیجا جا رہا ہے کہ وہ اپنے زمانہ طالب علمی میں ڈیبیٹر رہنے کے ساتھ پروگرامز کی اینکر بھی رہی ہے۔ وہ ٹاک شو کے رموز دیگر لوگوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر جانتی ہیں۔ تب ندیم خان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، اور مجھے یہ سب باتیں سن کر واقعی وحشت ہو رہی تھی۔ اسی لیے میں نے ندیم خان کے روم میں جا کر ملتجی لہجے میں کہا، سر آپ پلیز میری بجائے فرزانہ اور نائمہ دونوں کو ٹی وی کے مذاکرے کے لیے بھیج دیجیے۔ مجھے تو واقعی ٹی وی تک دیکھنے کا شوق نہیں ہے، اور خاص طور پر ٹاک شوز تو اچھے خاصے دنگل بنتے جا رہے ہیں اور مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ کیوں پسند نہیں ہیں؟ بس مجھے لڑائی جھگڑوں سے کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں۔ نہیں ہے تو کر لینی چاہیے۔ یہ لڑائی جھگڑوں میں مہارت بھی سنا ہے خواتین کے کام آیا کرتی ہے۔ اس کے لبوں پر جیسے اب شرارتوں کے شگوفے سے کھل رہے تھے۔ بس آپ فرزانہ یا نائمہ کو بھیج دیجیے، ہاں، اور میں کہیں نہیں جا رہی، اوکے؟ میرا لہجہ بھی وثوق بھرا تھا، جیسے کہ وہ میری بات نہیں ٹالیں گے۔ واقعی وہ ایک مہربان باس تھے۔ مس صبا رحیم، آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہیں؟ اچانک ہی وہ ہتھے سے اکھڑ گئے۔ اب وہ چشمہ آنکھوں پر چڑھا کر سنجیدگی سے کہہ رہے تھے، جی؟ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ چند لمحے پہلے مسکراتے ہوئے گفتگو کرنے والے نے اپنے لہجے کا اس طرح یو ٹرن لیا تھا کہ میں واقعی حیران سی ہو گئی۔ اس اخبار کا ایڈمن میں ہوں یا آپ؟ اب لہجہ مزید درست تھا۔ جی آپ، میں ہکلائی۔ اس لیے جو آپ سے کہا جا رہا ہے آپ کیجیے اور بس۔ ہاں، اس طرح بار بار انکار کرنے کے طریقے مجھے ہرگز پسند نہیں ہیں۔ اس کا تاؤ بڑھتا ہی جا رہا تھا، مگر سر مجھے ان کے اس طرح اچانک غصے میں آنے پر بے حد دکھ سا ہو رہا تھا۔ سر میں نے ایسی تو کوئی بات نہیں کہی جس پر آپ کو اس قدر غصہ آ رہا ہے۔ میں نے تو صرف جانے سے انکار کیا تھا۔ میں نے اپنے آنسو اپنے حلق میں اتار کر بمشکل کہا، جی ہاں، آپ نے تو کچھ نہیں کہا۔ اس کا لہجہ مزید بگڑا۔ آپ کیا چاہتی ہیں اور کیا نہیں چاہتی، اب یہ فیصلے اس حساب سے تو نہیں ہو سکتے نا؟ جی، میں واقعی اب حق دق سے انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ میری بات مکمل ہو گئی ہے، انڈرسٹینڈ؟ وہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولے۔ تب میں آنکھوں میں آنسو لیے اس تیزی سے باہر نکلی کہ باہر کھڑی فرزانہ کے چہرے سے میرا سر بری طرح ٹکرایا۔ یا وحشت! وہ اپنے چہرے کو اپنی ہتھیلیوں میں تھامے انتہائی غصے سے مجھے کہہ رہی تھی، مگر اب میں اندر کی سب باتیں بھول کر یہ سوچ رہی تھی کہ یہ فرزانہ اس طرح چپ چاپ ندیم خان کے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر کیا ثابت کرنا چاہتی تھی، اور یہ کنسوئیاں کس وجہ سے لے رہی تھی اور کیوں لے رہی تھی۔ وقت دکھائی نہیں دیتا، مگر وہ کیا کیا دکھا دیتا ہے کہ حیرت ہوتی ہے۔ یہ بات ذکیہ بیگم نے سوچی بھی نہیں تھی کہ ان کی چھوٹی آپا راحیلہ سے واقعی اتنی محبت کرتی ہیں کہ وہ اس کو اپنی بہو بنانے کے بارے میں بھی سوچ سکتی ہیں۔ جیسے حالات چل رہے تھے، کریم اور چھوٹی آپا کو شہلہ کے سوا کوئی دوسرا نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ شہلہ نے کریم کی نرم گرم باتیں سن کر بارہا اسے کھری کھری سنائی تھیں۔ اگر کوئی دوسرا ہوتا تو ادھر کا راستہ بھول جاتا، مگر وہاں تو یہ عالم تھا کہ گالیاں کھا کر بھی بدمزہ نہ ہوئے تھے، اور جب بھی آتے شہلہ کو ایسی نظروں سے دیکھتے جیسے وہ کہیں کی مہارانی ہو۔ ان سب باتوں کو دیکھ کر ذکیہ بیگم نے اپنی چھوٹی آپا کے ہاں جانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ ان کے گھر کی چھوٹی موٹی تقریبات تک میں وہ نہیں گئی تھی، اور اب اچانک ہی چھوٹی آپا راحیلہ کا رشتہ مانگنے یوں چلی آئی تھیں جیسے ان کی کوئی برسوں پرانی مراد پوری ہونے جا رہی ہو۔ شہلہ نہ صحیح، راحیلہ صحیح، مگر اپنے کریم کے لیے بہو تو میں اسی گھر سے لے جاؤں گی، وہ سرشار لہجے میں کہہ رہی تھی۔ سوچ لیں آپا، میری سانولی سلونی راحیلہ نہ کبھی آپ کو پسند رہی ہے اور نہ ہی کریم کو، اور بہو بنانے کا فیصلہ بہت بڑا ہوا کرتا ہے۔ یہ شادی ہے، کوئی گڈے گڑیا کا کھیل نہیں۔ ان کے دل میں جو اور جیسے جیسے خیالات آئے تھے انہوں نے برملا اس کا اظہار بھی کر دیا تھا۔ ارے واہ، ہم تو اپنے بیٹے کی فرمائش پر ہی تمہارے آگے جھولی پھیلا رہے ہیں۔ کریم کہہ رہا ہے کہ راحیلہ جتنی سلجھی ہوئی لڑکی ہے اتنی تو شہلہ ہے ہی نہیں، انہوں نے بہن سے رازداری سے کہا۔ ہاں یہ بات تو ہے، وہ سرشاری سے مسکرائیں، اور اسی بات کو بارہا میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ گھر کرنے والی لڑکیاں راحیلہ جیسی ہوتی ہیں۔ شہلہ کو دیکھ کر جی تو خوش کیا جا سکتا ہے، مگر جو شادی کا ایک مرتبہ سوچ بھی لینا تو وہ 4 دن بعد سر پر ہاتھ رکھ کر بھاگے گا۔
وہ پھر ان کے کان میں گنگنائی تھی اور چھوٹی آپا نے ان کی بات کی تائید کرتے ہوئے اتنا بڑا کہکہا لگایا۔ ذکیہ بیگم کی ساری پریشانیاں اس کی گونج کے نیچے ہی کہیں دب کر مر کھپ گئی تھیں۔ اب ذکیہ بیگم بے حد خوش تھیں، خاندان بھر کا سب سے خوبصورت لڑکا ان کا داماد بننے والا تھا۔ راحیلہ خوش تھی، اسے شروع سے ہی کریم اچھا لگا کرتا تھا اور ان دونوں کو دیکھ کر شہلا بھی خوش تھی اور وہ اپنی پریشانیوں کو دل میں ہی کہیں سینت کر اپنی خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ راحیلہ سے اسے ایسی ہی محبت تھی جیسے کسی بھی بڑی بہن کو اپنی چھوٹی بہن سے ہوا کرتی ہے۔ رشتہ طے ہونے کے بعد کریم کا آنا جانا جو پہلے قدرے کم ہو گیا تھا بلکہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا، وہ از خود بڑھ گیا۔ آخر وہ اس گھر کا ہونے والا داماد تھا، بھانجا بھی تھا۔ وہ جب دل چاہے آ سکتا تھا اور وہ جب بھی آتا تو اس کی آؤ بھگت ایسے کی جاتی جیسے وہ کوئی خاص الخاص مہمان ہو جس کی آمد ان کے لیے بھاگ لگانے کے مترادف تھی۔ کریم جب بھی آتا راحیلہ کے لیے گاہے بگاہے کوئی نہ کوئی گفٹ لے کر آتا۔ ایک دن شہلا کو اس نے ایک مشہور برانڈ کی لان کی تصاویر کا میگزین دلچسپی سے دیکھتے دیکھا تھا۔ اس کے اگلے دن ہی وہ اسی برانڈ کا پنک کلر کا امبرائڈرڈ سوٹ راحیلہ کے لیے لے آیا تھا۔ آپا کل آپ کو یہ سوٹ سب سے زیادہ پسند آیا تھا نا؟ راحیلہ نے اپنا جوڑا دیکھ کر شہلا سے فوراً کہا۔ مگر یہ جوڑا تمہارے نصیب کا ہے، اسے میری راحیلہ پہنے گی تو اس جوڑے کی قسمت جاگ جائے گی۔ وہ یوں بول رہا تھا جیسے کہیں تقریر کر رہا ہو، اور ذکیہ بیگم کو کبھی کبھی یہ اچنبھا سا بھی ہوتا کہ کہیں وہ یہ سب شہلا کو جلانے کے لیے تو نہیں کر رہا۔ ایک دن شہلا کہیں باہر سے آئی تو اس کی چپل ٹوٹ گئی تھی جسے اس نے موچی کو مرمت کے لیے فوراً بھیج دی۔ اتفاق سے کریم بھی آیا بیٹھا تھا، بس اس کے اگلے دن کریم 4 خوبصورت چپلیں راحیلہ کے لیے چلا آیا تھا۔ اتنی ساری چپلیں؟ راحیلہ نے حیرت سے پوچھا۔ گرمیوں میں لان کے سوٹ کے ساتھ چپلیں بدل بدل کر پہنا کرنا۔ سنیے، میں اس میں سے 2 اپنے لیے رکھ لیتی ہوں اور 2 باقی جملہ ابھی راحیلہ کے منہ میں ہی تھا کہ وہ اس کا مدعا سمجھ کر بھڑک کر بولا، بقیہ 2 بھی تمہارے لیے ہی ہیں۔ میں نہیں چاہتا میری ہونے والی بیوی ٹوٹی پھوٹی پرانی چپلیں پہنے۔ اور سنو، تم کسی معمولی شخص کی بیوی نہیں بننے والی ہو، تم کریم کی بیوی بنو گی۔ اس نے اپنی طرف خود اشارہ کیا، جو تمہارے لیے آسمان سے تارے توڑ کر بھی لے آئے گا۔ تب راحیلہ شرما کر ہنستی تھی، ایسا تو واقعی اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ ایک شام شہلا خاموشی سے بیٹھی اپنی ڈائری پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچ رہی تھی اور کریم حسب معمول بیٹھا چائے پینے میں مصروف تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے ایک برانڈڈ شاپنگ بیگ سے ایک ریڈی میڈ سوٹ نکال کر راحیلہ کی طرف بڑھایا۔ راحیلہ ذرا یہ سوٹ پہن کر تو دکھاؤ۔ ابھی پہن کر دکھاؤں؟ وہ حیرت سے بولی۔ ہاں ابھی، اور وہ کپڑے چینج کرنے چل دی اور کریم بیٹھا دھیمے سروں میں گنگناتا رہا۔ اور جب راحیلہ وہ کپڑے پہن کر آئی تو شہلا نے دیکھا یہ وہی سوٹ تھا جو وہ راحیلہ کے ساتھ خریدنے گئی تھی مگر قیمت زیادہ ہونے کے سبب نہیں خریدا تھا۔ اور راحیلہ نے مذاق میں اپنے موبائل سے اس کی تصویر کھینچ کر کہا تھا، چلو تصویر دیکھ کر ہی خوش ہو لیا کریں گے۔ اور اب وہی سوٹ راحیلہ پہنے کھڑی تھی۔ واہ، بہت اچھی لگ رہی ہو، بلکہ سب سے اچھی، کریم کہہ رہا تھا۔ آپا دیکھیے نا، میں اچھی لگ رہی ہوں نا؟ یہ رنگ مجھ پر سوٹ کر رہا ہے کیا؟ اب راحیلہ اپنی بہن سے پوچھ رہی تھی۔ میری بہن ہے ہی بہت پیاری، اس پر ہر رنگ کھلتا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولی اور پھر اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ کریم کے محبت بھرے جملے سن کر ان کے مابین بیٹھنا اسے کسی طرح بھی مناسب نہیں لگا تھا۔ ارے کہاں چلی گئیں تمہاری آپا؟ ان سے کہو ابھی ہمیں ان کے ہاتھ کی لسی پینی ہے۔ اتنی گرمی میں چائے پلا دی ہے، کچھ تو کلیجہ ٹھنڈا کرو۔ وہ اتنی زور سے بولا تھا کہ شہلا اپنے کمرے سے خود ہی کچن میں چلی گئی تھی، اور جب وہ ٹرے میں لسی کے گلاس رکھ کر لائی تو وہ بڑے مخمور لہجے میں راحیلہ سے گویا تھا، سنو، تم تو شاید مجھے کنجوس سمجھا کرتی تھی نا، اور ایسا شخص جسے فیشن کا کچھ علم نہیں، جسے برانڈ کا نہیں پتا، کیا رنگ چل رہا ہے اور کس قسم کے کپڑے ان دنوں ان ہیں، ان سے میں بے بہرا ہوں، ہے نا؟ ایسا تو میں نے کبھی نہیں کہا، ہے نا آپا؟ راحیلہ بولی۔ اب شہلا کیا کہتی، یہ سب تو اس نے ہی کہا تھا۔ اب دیکھو راحیلہ، میں اپنی امی کو بتائے بغیر تمہارے لیے روزانہ ہی کچھ لے آتا ہوں کہ تمہیں دیکھے بغیر مجھے چین جو نہیں پڑتا۔ شہلا لسی کے گلاس ٹرے میں لیے کھڑی تھی اور وہ اس سے قدرے رخ موڑ کر راحیلہ سے ڈائیلاگز بول رہا تھا۔ اسے ایسی سچویشن بہت بری لگا کرتی، تب وہ وہیں ٹیبل پر ٹرے پٹک کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ بتاؤ نا راحیلہ، میرے دیے گئے تحائف پا کر تمہیں کیسا لگتا ہے؟ کریم ہنس کر قدرے بلند لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ یہی کہ آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، جبھی تو ہمہ وقت میرا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ خالی ہاتھ کبھی نہیں آتے۔ ارے ہم سے جو نفرت کرے ہم تو ان کا بھی خیال رکھنا چاہتے ہیں، مگر کوئی ہماری جانب آنکھ اٹھا کر تو دیکھے۔ اور ذکیہ بیگم کو یہ سب سن کر ایسا لگا تھا جیسے وہ راحیلہ کا سہارا لے کر شہلا کو سنا رہا ہو، مگر ان کے تمام خدشات اس وقت ہوا ہو جاتے جب اگلے ہی لمحے وہ باہر جا کر کچھ کھانے کا پروگرام بنانے لگتا۔ آپا جلدی سے تیار ہو جاؤ، کسی اچھی جگہ جا کر ڈنر کریں گے۔ تب راحیلہ معصومیت بھرے لہجے میں کہتی اور پیار بھری سرگوشی میں وہ کہتا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اپنی آپا سے کیوں کہہ رہی ہو؟ تو نہیں کہنا چاہیے کیا؟ وہ کھسیا کر پوچھتی۔ نہیں بھائی، صرف ہم دونوں چلیں گے اور وہاں بیٹھ کر اپنے مستقبل کے پروگرامز کی پلاننگ کریں گے۔ مگر اس طرح تو برا لگے گا نا؟
लगने दो, जब उनकी इंगेजमेंट होगी तो तुम भी उनके साथ मत जाना, बल्कि मैं तो तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा। और ज़किया बेगम ये सब सुनकर खुशियों के झूलों में बैठकर अज खुद पींगे लेने लगती। वो उन दिनों यही महसूस कर रहा था जैसे वो एक किसी गहरी खाई में गिर पड़ा हो। ये एक नागहानी परेशानी थी जिसमें हारिस बुरी तरह उलझ कर रह गया था। हारिस अपने काम से काम रखने वाला लड़का था, उसकी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी तक नहीं थी। अपने क्लाइंट्स का वो बेहद ख्याल रखने वाला मैनेजर था। यही वजह थी कि उसके बैंक ज्वाइन करते ही साल भर बाद फौरी प्रमोशन तक हो गई। वो खुश रहने और खुश रखने वाला नौजवान था जिसकी जहानत और खुशखल्की के सभी मदाह थे। और वो इन दिनों जितना बदमिजाज हो रहा था उस बारे में शायद उसने कभी सोचा नहीं होगा। चिड़चिड़ाहट उसके मिजाज में क्यों रच गई थी और अब किसी से भी उसका बात करने को दिल क्यों नहीं चाहता था। उसकी परेशानी की खास वजह यह थी कि उसके एक क्लाइंट साजिद नामी एक शख्स ने जालसाजी से बैंक से 25 लाख रुपए निकाल लिए थे और मज़कूरा चेक की रोशनाई 12 घंटे के बाद बिल्कुल साफ़ हो गई थी। ये उन दिनों की बात थी जब उसकी ब्रांच का कैशियर अपनी बीमारी की वजह से बैंक से जल्दी जा रहा था और हारिस उसकी जगह बैठकर कैशियर के फ़राइज़ भी अंजाम दे लिया करता था, जबकि हेड ऑफिस से इस बात की इजाज़त नहीं हुआ करती कि बैंक मैनेजर निगरानी के अलावा कैशियर के काम भी अंजाम दे। मगर कोई ऐसी बात हुई नहीं थी और लोगों को अच्छी सर्विस देने के शौक़ ने इस बात को उसके लिए कोई मसला भी नहीं बनाया था। वो तो अपनी ब्रांच की रेपुटेशन बढ़ाने के शौक़ में हर काम करने को हमा वक्त तैयार रहता था। यही वजह थी कि जब साजिद ने उससे कहा कि वो अपना चेक भिजवा रहा है, उसे 25 लाख की फौरी ज़रूरत है, तो उसने पहले तो मना कर दिया कि कैशियर जा चुका है और वो उसे इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकेगा। तब साजिद ने कहा कि सिर्फ 24 घंटे बाद वो उसकी ब्रांच में 1 करोड़ की रकम अपने अकाउंट में जमा करवा देगा, जैसे पिछले माह भी उसने करवाई थी। साजिद इस ब्रांच का पुराना कस्टमर था, इसलिए उसने उसका वो चेक कैश कर दिया जो कि उसके साथ और बैंक के साथ फ्रॉड के ज़ुमरे में आता था। बैंक इंतज़ामिया ने केस कोर्ट में दायर कर दिया था और साजिद साफ मुकर गया था कि उसने ऐसा कोई चेक जमा करवाया है। सर, आपने खुद कहा था कि आपको अपने बिजनेस में घाटा हुआ है, इसलिए आपको इन पैसों की फौरी ज़रूरत है। हारिस को उसके झूठ पर हैरत थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बुटीक्स और मेरे प्रोडक्शन हाउस के बनाए हुए कमर्शियल्स बहुत अच्छे जा रहे हैं। मैं तो अपने कमर्शियल्स में काम करने वालों को लाखों रुपए दिया करता हूँ। मेरे लिए 25 लाख की कोई वैल्यू नहीं है। और किसी हद तक ये बात सही भी थी। बहरहाल मुकदमा चल रहा था, मगर हारिस के वो चूना लगा गया था और बज़ाहिर वो सच्चा भी नज़र आ रहा था। ऐसे तमाम मामलात की जिम्मेदारी चूँकि बैंक मैनेजर की ज़्यादा हुआ करती है, तो हारिस परेशान होकर रह गया था। और वो शख्स जो साजिद का चेक लेकर आया था, उसकी शक्ल भी अब कहीं नज़र नहीं आ रही थी। और हद तो ये थी कि जब वो शख्स बैंक में दाखिल हुआ, उसकी मूवी भी बैंक के कैमरे में मौजूद नहीं थी कि बैंक में दाखिल होते वक्त वो किसी खातून क्लाइंट के साथ लगकर शायद दाखिल हुआ होगा और मफलर में मुँह लपेटकर किस तरह निकल गया होगा। मगर इस गैर जिम्मेदारी के सबब हारिस का फौरी ट्रांसफ़र किसी दूसरी ब्रांच में कर दिया गया था। मज़कूरा मुकदमा कब तक चलना था ये किसी को मालूम नहीं था। मुकदमे का क्या फ़ैसला होगा इससे भी सब लाइल्म थे। मगर बेकार की परेशानी जिसमें उसकी इज्जत भी दांव पर लग गई थी, उसने ना सिर्फ हारिस को परेशान बल्कि बेहद चिड़चिड़ा सा भी कर दिया था। दुख जब बेइज्जती का चोला भी पहनने और अजियत देने पर आ जाएं तो कैसी हालत हुआ करती है। नदीम सर के ऑफिस से अपने केबिन तक का सफ़र मुझे ऐसा ही लगा था जैसे मैं कोई सहरा अबूर करके आई हूँ। पल में तोला पल में माशा जैसा रवैया मैं पहली मर्तबा देख रही थी। ये सब क्या हो रहा है और किस वजह से हो रहा है। कितनी ही देर में अपना सर थामे बैठी रही थी और आंसू अज खुद गिर रहे थे। और जब फरजाना की अपने कैबिन में बैठे किसी से फ़ोन पर लड़ने की आवाज़ें बाहर तक आईं और फिर सीना बसीना मेरे पास पहुंची, तो मैं मज़ीद उलझ सी गई कि फरजाना जर्नलिस्ट के बजाय सुराग रसां क्यों बनी बैठी थी। मैं सोचने लगी कि टीवी पर अपनी शक्ल दिखाने के लिए लोग इस हद तक भी जा सकते हैं या किसी की मकबूलियत देखकर उसको गिराए बगैर किसी को चैन नहीं मिलता। नदीम खान कुछ ही कहें, बेशक नाराज़ हो जाए, मगर अब मैं हरगिज़ नहीं जाऊंगी कि जाने से पहले ही फसाने बनाए जा रहे थे। अब गुस्सा फरजाना पर था। अभी मैं ये सब कुछ सोच ही रही थी कि उनका फ़ोन आ गया। जी फरमाए। मेरा लहजा भी नखुवत भरा था। कूल डाउन सबा रहीम, कूल डाउन। अब तक सारी सिचुएशन आप समझ चुकी होंगी। ये बात आप अपने आप को समझाएं, मैं कुछ समझना चाहती ही नहीं हूँ। मेरा गुस्सा उतरा नहीं था। प्लीज़ मिस सबा, बात की नज़ाकत को समझा करें। उस वक्त फरजाना कहीं गलत रिपोर्टिंग कर रही थी। मैं सीधे साधे अंदाज में सोचने का आदी हूँ। ये घूमते हुए जीनों पर चढ़ना मुझे कभी पसंद नहीं रहा और सियासत से मुझे नफ़रत है। आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप कल टॉक शो में चली जाइएगा। उनका लहजा वैसा ही ठंडा और मीठा था जो उनकी शख्सियत का खासा था। ओके सर। इस वक्त मेरा उनसे मज़ीद कोई बात करने को दिल नहीं चाह रहा था। लड़कियों को जॉब करते हुए बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। और फिर मैं टॉक शो में शिरकत के लिए चली गई। लाइव प्रोग्राम था और नदीम खान अपने ऑफिस में बैठा उसे देख रहा था। प्रोग्राम में शरीक दीगर ख़वातीन भी खूब बढ़ चढ़ कर बोल रही थीं।
فیشن کی باتیں، رنگوں کی باتیں بڑی شد و مد کے ساتھ جاری تھیں اور وہ خاموش بیٹھی سب کی باتیں انتہائی توجہ سے سن رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر ہال میں بیٹھے ہوئے آفس ورکر تبصرہ کر رہے تھے، ارے بی بی کچھ تو بولو، کیا گونگے کا گڑ کھا کے بیٹھی ہو وہاں؟ ہر شخص ہر جگہ نہیں بول سکتا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا صبا کو نہیں بھیجنا چاہیے۔ فرزانہ بآواز بلند بول رہی تھی، جس کی آواز ندیم خان کے کمرے تک بھی پہنچ رہی تھی کہ وہ مانیٹرنگ کیمرے میں ان سب سے بھی باخبر تھا۔ اور جب اینکر نے اس سے سوال کیا کہ آپ کے لیے بہار کیا معنی رکھتی ہے، تو وہ بڑے وثوق بھرے لہجے میں بولی، محبت کا نام ہی بہار ہے، خوشی کے معنی ہی بہار کے ہیں، ماں کے گلے سے لگ جانا ہی بہار کو گلے لگانا ہے، خوشبوؤں میں مدغم ہو جانا بہار ہے، اور جب محبت کے رنگ ہر سو نظر آئیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ بہار آ گئی ہے، اور یہ کسی موسم میں بھی آ سکتی ہے۔ مگر محبت تو ناکام بھی ہو جاتی ہے۔ اینکر کا سوال قدرے تیکھا تھا۔ جی ہاں، ہو جاتی ہے۔ اور محبت میں کمی بھی واقع ہو جاتی ہے۔ ہاں، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ تو پھر آپ اسے کیا نام دیں گی؟ اینکر کا سوال خاصا اہم تھا کہ اس کی محبت کی گردان ہی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ تب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بہار روٹ گئی ہے اور خزاں آ گئی ہے۔ محبت کے ساتھ جس طرح نفرت ساتھ چلتی ہے، اسی طرح بہار کے ساتھ خزاں بھی ہوا کرتی ہے، اور یہ خزاں اور نفرت ایک ہی جذبے کے دو نام ہیں۔ اور جب انسان تہی دامہ ہو جاتا ہے، تب وہ اس کی محبت کی طاقت ہی ہوتی ہے جو پسماردگی کو بھی شادابی میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ آپ محبت کرنے کے حق میں ہیں۔ اینکر نے بات کو گھما کر قدرے شوخی سے پوچھا۔ ہاں، وہ برملا بولی۔ اور آپ جس سے محبت کرتی ہیں ان کا نام تو ہمیں نہیں بتائیں گی؟ میں جس سے ملتی ہوں محبت سے ہی ملتی ہوں۔ میرے نزدیک مثبت انداز فکر بھی محبت کے معنوں میں آتا ہے۔ بہت خوب، پھر تو آپ کسی سے بھی نفرت نہیں کرتی ہوں گی؟ نفرت تو نہیں، ہاں دکھ دینے والوں سے محبت کی کمی واقع ہو جاتی ہے، مگر میں حتی الامکان مروت کا دامن کبھی نہیں چھوڑا کرتی۔ مگر یہ تو مشکل کام ہے کہ جو لوگ ہمارے خیر خواہ نہ ہوں اور ہم ان سے بھی مروت سے پیش آئیں، مگر مجھے مشکل کام پسند ہے۔ ندیم خان دیکھ رہا تھا کہ اس کے بولنے کا انداز بے حد دل نشین تھا، اور بولتے ہوئے اس کے سر کا دوپٹہ کھسک کر شانوں پر آ گیا تھا، بالوں کی لٹیں کشادہ پیشانی پر دمک رہی تھیں، اور بولتے ہوئے وہ کھوئی کھوئی سی لگ رہی تھی، اور ندیم خان بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ ادائیں تو دیکھو ذرا، لگتا ہے اب یہ ٹی وی کے کسی سوپ کی ہیروئن کا کردار ادا کریں گی۔ آفس کے لاؤنج میں آفس ورکرز ٹی وی دیکھ رہے تھے، اور اس میں فرزانہ کا تبصرہ بڑا واضح تھا۔ دیکھو، اس نے اپنے سر سے دوپٹہ جان کر اتارا ہے تاکہ بال نظر آئیں، یہ ماہ رخ تھی۔ اور اگر کسی کی محبت کھو جائے تو پھر بھری بہار اس کو کیسی لگے گی؟ خزاں کے رنگ بہار میں بھی نظر آتے ہیں، اور جب کوئی دکھی ہو تو اس کے لیے تو بہار کیا، ہر خوشی بے معنی ہو جاتی ہے۔ وہ انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہہ رہی تھی۔ یہ بات آپ کیا کسی تجربے کے تحت کہہ رہی ہیں؟ اینکر اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھ رہی تھی، اور ندیم خان کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ میں ایک جرنلسٹ ہوں، اور میرے مشاہدے کو آپ میرا تجربہ بھی کہہ سکتی ہیں۔ اس کے بعد کس نے کیا کہا، ندیم خان کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ بس صبا رحیم کو دیکھے جا رہا تھا، جو آسمان کی وسعتوں میں لہراتی بل کھاتی پتنگ کو بھی خوشی کا نام دے رہی تھی، اور ہنستے مسکراتے ہوئے بچوں کو بھی بہار کا عنوان دے رہی تھی۔ اس کے نزدیک انسان کے مثبت رویے بھی پر بہار تھے۔ یہ لا ابالی سی لڑکی اتنی سنجیدہ بھی ہو سکتی ہے، اس کا احساس ندیم خان کو پہلی بار ہو رہا تھا، جو کسی مدکوک چہرے کی مسکراہٹ کو بھی بہار سے موسوم کر رہی تھی۔ اب اینکر اپنے مہمانوں کا جہاں شکریہ ادا کر رہی تھی، وہاں صبا رحیم سے بطور خاص استدعا کر رہی تھی۔ ہمیں امید ہے کہ آپ آئندہ بھی ہمارے ٹاک شوز میں شرکت کر کے اپنی خوبصورت گفتگو سے ہمارے ناظرین کو مستفید ضرور کریں گی۔ واقعی میں صبا کی شرکت سے ہمیں بھی یہ احساس ہوا کہ آج بہار ہمارے بھی ساتھ تھی، اور آفس کے کولیگز یہ سب دیکھ کر تالیاں بجا رہے تھے۔ ارے بھائی، یہ صبا بڑی اداکارہ ہے، دیکھو تو صحیح وہاں جا کر کیسے ڈائیلاگز بولے ہیں اس نے کہ مذاکرات میں حصہ لینے والیاں تک خاموش ہو گئیں۔ واقعی سب سے بڑی طاقت حسن کی ہوتی ہے، اس کے آگے سب کی بولتی بند ہو جاتی ہے۔ فرزانہ کھسیا کر تبصرہ کر رہی تھی۔ ایک وقت میں بار بار کلوز اپ دکھائے جا رہے تھے، اور صبا رحیم کا دوپٹہ اس کی گود میں گر پڑا تھا، اور اس کی گردن کا تل تک اس نے دیکھ لیا تھا۔ اگلا دن سنڈے تھا، اس کی چھٹی تھی۔ صبا کا وہ ٹاک شو جتنی مرتبہ بھی رپیٹ ہوا، اس نے اسے بڑی رغبت سے دیکھا، اور ہر مرتبہ وہ اسے نئی سی نظر آئی، اور کچھ نئی باتیں بھی دل کو سرشار کر گئیں۔ وہ کیسے وثوق بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی، محبت اور نیکی ایسا سلسلہ ہے جو انسان کو اپنی پہچان کراتا ہے، اور جب ذات کو سکون حاصل ہو تو اطمینان کی روشنی ہر طرف پھیل جاتی ہے، اور یہ روشنی بھی بہار ہے۔ ندیم خان نے اتنے شوق سے شاید کبھی ٹی وی نہیں دیکھا ہوگا، اور نہ ہی اتنی توجہ اور اتنی گہری نظروں سے اس نے کبھی صبا کو دیکھا تھا۔ صبا کے بال کتنے خوبصورت ہیں، اس کی پیشانی کیسی روشن سی ہے، اس کی پلکیں کتنی دراز ہیں، اس کے ہونٹوں کی محراب کتنی پیاری سی ہے۔ وہ ہنستی ہے تو اس کے گالوں پر ڈمپل کتنا نمایاں ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی انگلیاں کتنی مخروطی سی ہیں۔ اتنے خوبصورت ہاتھ تو شاید میں نے کبھی دیکھے ہی نہیں۔
اتنی خوبصورت انگلیوں میں یاقوت اور فیروزے کی انگوٹھیاں بھی مزید بیش قیمت ہو جائیں۔ اس کے چہرے پر سونے کے بڑے بڑے جھمکے خوبصورت لگیں گے۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے الل ٹپ سوچے جا رہا تھا۔ اور ایسی ہی شخصیات کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر وہ جھمکے اتار دیں تو سونے کے دام گر جاتے ہیں۔ اپنی سوچوں پر اسے خود ہی ہنسی آئی۔ وہ کمرے سے باہر آنے لگا تو اسے معلوم ہوا کہ سبین آپا آئی ہوئی تھی اور وہ بھی شاید اماں کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی یہ ٹاک شو دیکھ رہی تھی۔ دیکھا اماں آپ نے اس لڑکی کی بے غیرتی، اس کا دوپٹہ سر سے گر کر اس کی گود میں آ گرا اور اسے پتہ تک نہیں چلا۔ دراصل ایسی لڑکیاں مجبوری کے طور پر دوپٹہ تو لے لیا کرتی ہیں مگر وہ اس کی عادی نہیں ہوتی ہیں، مردوں کی طرح پھرا کرتی ہیں۔ ہاں مجھے تو لگتا ہے کچھ دنوں بعد اب دوپٹہ مرد لینا شروع کر دیں گے، کان میں ٹاپس تو پہننے ہی لگے ہیں۔ اماں بھی مذاق کے موڈ میں تھی، وہ بھی مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس ٹاک شو میں دوسری خواتین بھی بات کر رہی ہیں مگر یہ صبا رحیم کی باتیں تو مجھے کچھ زیادہ ہی افلاطونی لگ رہی ہیں، جیسے انہیں ساری دنیا کی خبر ہے، مگر افسوس کہ انہیں اپنی خبر نہیں کہ بے غیرتوں کی طرح بغیر دوپٹے کے سڑک پر بیٹھی ہیں۔ سبین کا لہجہ تحقیر آمیز تھا۔ ندیم خان کے دل پر چوٹ سی لگی۔ مگر بیٹا وہ تو ٹی وی پروگرام میں شریک ہے، سڑک پر تو نہیں بیٹھی۔ اسے اماں کی بھی آواز سنائی دی۔ اماں یہ ٹی وی پروگرامز ہر گھر میں دیکھے جا رہے ہیں، ہر سڑک پر بنے ہوٹل میں، ڈھابے میں، پان سگریٹ کے کھوکے میں، چارپائی ہوٹلز میں، تو وہ سب لوگ اسے اس حلیے میں دیکھ کر محظوظ بھی تو ہو رہے ہوں گے نا۔ اب لوگ باتوں سے زیادہ تو چہرہ دیکھا کرتے ہیں۔ ہاں بیٹا کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو۔ اماں بھی سبین آپا کی رائے سے اتفاق کر رہی تھیں، اور سبین آپا کا تبصرہ کسی صورت ختم ہی نہیں ہو رہا تھا، اور پتہ نہیں ان کا لہجہ بھی اتنا تلخ کیوں تھا۔ اوفو، یہ محترمہ باتوں میں تو کیسے زمین آسمان کے کلابے ملا رہی ہیں اور اپنی چوٹی کھل کر منہ پر آ رہی ہے، اس کا انہیں پتہ تک نہیں ہے۔ اور بھی وہ پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہی تھی، کچھ رازداری میں اور کچھ دھیمے لہجے میں، مگر ان کی کوئی بھی بات سننے کا اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ اپنے کمرے سے لاؤنج میں آنے کے بجائے اپنے کمرے سے ملک دروازے سے باہر نکل گیا، اور اب اس کی گاڑی کسی مال کی جانب رواں دواں تھی جہاں سے اس نے ڈھیر سارے اسکارف لینے تھے۔ مگر کیوں لینے تھے، کس کے لیے لینے تھے، اور اس کی وجہ کیا تھی، یہ سب جانے بغیر وہ دھیمے لہجے میں گنگناتے ہوئے گاڑی چلاتا ہوا جا رہا تھا اور بے حد خوش تھا۔ ہمارے ایک کلائنٹ نے اسکارف کا بزنس سٹارٹ کیا ہے، انہوں نے آفس کی خواتین کے لیے بھی اسکارف بھجوائے ہیں۔ ندیم خان نے آفس میں موجود لڑکیوں کو اپنے کمرے میں بلا کر اسکارف دیتے ہوئے کہا، سر یہ تو بہت اچھے اسکارف ہیں، اگر ہمیں اور چاہیے تو کہاں سے دستیاب ہوں گے؟ ماہ رخ نے پوچھا۔ یہ تو بطور گفٹ آئے ہیں، اس لیے یہ مجھے نہیں معلوم۔ ندیم خان اپنی بات کو سنبھالتے ہوئے بولا۔ دفتر میں کام کرنے والی لڑکیوں کی تعداد 11 تھی اور وہ سبھی ندیم خان کے کمرے میں جا کر اسکارف کا پیکٹ لے آئی تھی۔ مجھ سے بھی کہا تھا مگر میں اسکارف لینے کے لیے ان کے کمرے میں نہیں گئی تھی۔ صبا تم نے نہیں لیا اسکارف؟ نائمہ نے مجھ سے پوچھا۔ میں تو سر پر دوپٹہ لے لیتی ہوں، اسکارف لیتی ہی نہیں ہوں، تو کیا فائدہ لینے کا؟ وہ تو میں بھی نہیں لیتی مگر مفت میں مل رہا ہے تو کیا برا ہے؟ نائمہ نے ہنس کر کہا۔ مگر مجھے ایسی چیزیں جمع کرنے کا شوق نہیں ہے جنہیں میں استعمال ہی نہیں کرتی۔ 2 دن بعد میں جب کسی کام سے ندیم خان کے کمرے میں گئی تو بات کرتے ہوئے میرا جارجٹ کا دوپٹہ پھسل کر کاندھوں پر آ گیا۔ ایک بات کہوں مس صبا آپ سے؟ جی، میں نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ اگر آپ برا نہ مانے تو ایک بات کہوں، ویسے تو یہ آپ کا پرسنل میٹر ہے اور مجھے اس بارے میں کچھ کہنا بھی نہیں چاہیے۔ وہ جملہ کہنے کے بعد رکا۔ جی کہیے آپ، مجھے اس کی ادھوری بات سے الجھن سی ہو رہی تھی۔ اگر آپ باقاعدگی سے اسکارف لیا کریں تو اس کے اثرات ہمارے آفس پر بھی آئیں گے۔ آپ کا مطلب ہے دیگر لڑکیاں میری نکالی کریں گی؟ میں نے قدرے الجھ کر کہا۔ میری امی کہتی ہیں کہ اگر لڑکیاں اپنے بال ڈھانپ کر رکھیں تو ان کے بالوں کو نظر نہیں لگا کرتی، مگر میں تو آتے جاتے اپنے دوپٹے سے اپنے سر کو کور رکھتی ہوں، مگر ریشمی دوپٹے سر سے پھسل جایا کرتے ہیں۔ اس نے میرے ہاتھوں پر آئے ہوئے دوپٹے کو دیکھ کر کہا۔ اوکے، میں نے کچھ سوچ کر کہا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں، گھر جاتے وقت ہمارے کلائنٹ کی جانب سے آنے والے اسکارف آپ بھی لے جائیے گا۔ او تو یہ بات ہے، دوست کے بزنس میں کہیں آپ کا شیئر تو نہیں ہے جو آج آپ پرسنل میٹر پر بھی بات کرنے لگے؟ میں جاتے ہوئے پلٹ کر بولی تو ندیم خان نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا، حالانکہ اس وقت اس کا دل کھلکھلا کر ہنسنے کو چاہ رہا تھا۔ گھر آ کر جب میں نے وہ بیگ اپنے بیڈ پر الٹا تو ڈھیر سارے رنگ برنگے اسکارف بیڈ پر پھیل گئے تھے۔ اتنے سارے اسکارفز، کہیں وہ غلطی سے اپنے گھر لے جانے والا بیگ مجھے تو نہیں دے بیٹھے؟ مجھے یاد آیا آفس کی کولیگز کو تو ایک ایک اسکارف دیا گیا تھا اور میں نے غلطی سے وہ بیگ اٹھا لیا جو شاید میرا تھا ہی نہیں۔ اسی لمحے میں نے فون ملایا۔ سر پلیز مجھ سے ایک غلطی ہو گئی، میں بغیر تمہید کے بولی۔ کیسی غلطی؟ میں چھٹی کے وقت آپ کے کمرے میں آئی تھی، آپ کسی گیسٹ سے بات کر رہے تھے اور مجھے دیکھ کر جس بیگ کی طرف اشارہ کیا تھا میں شاید غلطی سے کوئی دوسرا بیگ اٹھا لائی ہوں، اس میں تو پورے درجن بھر اسکارف ہوں گے۔ اچھا مجھے معلوم نہیں، وہ ہنسا۔ میں اس میں سے ایک رکھ لیتی ہوں اور باقی کل آپ کو لا دوں گی۔ مگر میں تو اسکارف استعمال نہیں کرتا، میرے لیے تو وہ بیکار ہیں۔
मेरा मतलब है घर में अपनी किसी बहन भांजी को दे दीजिएगा। बहन अबाया लेती है और भांजी कोई है ही नहीं। तो फिर इतने सारे स्कार्फ का मैं क्या करूं? मैंने तो सुना था जो लोग स्कार्फ लेते हैं उनके पास बहुत सारे स्कार्फ होते हैं, सिर्फ एक तो नहीं होता। मगर आपने ऑफिस में मेरी कोलीग्स को एक एक स्कार्फ दिया है ना। मैंने बताया था कि ये स्कार्फ हमारे एक क्लाइंट ने भेजे थे और जाहिर है कि ना मैंने बगौर देखा और ना उन्हें गिना, सबको एक एक देता गया। आखिर में रह जाने वाले को या तो मिलता ही नहीं है और या फिर फ़ायदा हो जाता है। ओह, तो ये बात है। मगर फरजाना को पता चलेगा तो वो तो बातें बना डालेगी। दिल की बात फ़ौरन ही लबों पर आ गई। मिस सबा रहीम, अपनी हर बात अपने कोलीग से तो नहीं की जाती ना। तो फिर ये सारे स्कार्फ्स मेरी खाला ने दिए हैं? कुछ सोचकर मैं बेइख्तियार बोली। खाला ने दिए हैं या किसी खालाजात ने, आप जो दिल चाहे कहें। मेरी खाला की तो शादी ही नहीं हुई है तो कोई खालाजात कहाँ से आ सकती है। मैं रवानी में बोलती चली गई और वो मन ही मन में खुश होता रहा। अम्मी कहती थी कि मैं ज़्यादा बोलती हूँ, जबकि मेरा ख्याल था कि मैं ज़्यादा नहीं बल्कि अपनी बात मुकम्मल किया करती हूँ। मगर अम्मी मुझे बातूनी कहती हैं। और फिर एक दिन वो आइंदा मंगल होने वाली मीटिंग में रखने वाले नकात नोट करते हुए किसी बात पर अपनी राय देते हुए बोलती चली गई थी कि बात कहाँ से कहाँ निकल गई। सबा रहीम को तो शायद पता भी नहीं चला था कि वो क्या कुछ बता गई है, मगर उसकी बातों की रेल पेल में एक काम का नुक्ता नदीम खान के हाथ में आ गया था कि 25 अप्रैल को उसकी सालगिरह होती है और अपनी सालगिरह उसने अपने वालिद के इंतकाल के बाद से मनाई ही नहीं थी। कमोबेश 10 साल हो गए थे और ना ही कभी उसका दिल चाहा था और ना ही वो आइंदा कभी मनाएगी। और फिर अगले दिन ऑफिस में नदीम खान ने उसकी इस बात को उसी तरह बेपरवाही से सुना था जिस तरह के वो उसे सुना रही थी, बल्कि वो अपने पर्स में लिखा कोई गिफ्ट पीएन को देकर अच्छा सा पैक करवाने को भी कह रही थी कि उसकी यूनिवर्सिटी की एक दोस्त की सालगिरह थी और वो उसे उसकी पसंद की इमिटेशन बालियाँ दे रही थी। क्या लड़कियां अपनी सालगिरह के गिफ्ट के बारे में पहले से बता दिया करती हैं? उसने बज़ाहिर सरसरी अंदाज में पूछा और अपना काम भी जारी रखा कि उस वक्त वो एक मसरूफ़ सियासतदान की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर लगाने के लिए सिलेक्ट कर रहा था। हाँ, छिछोरी किस्म की लड़कियां बता दिया करती हैं ताकि उनके पास मनपसंद गिफ्ट जमा हो जाएं, या फिर क्लोज़ फ्रेंड बता दिया करती हैं। और आप, जुमला अदा करके वो मज़ीद बेपरवाही पोज करते हुए अपना रुख भी मज़ीद तिरछा कर बैठा था। मेरी क्या बात कर रहे हैं आप? मैं तो सालगिरह ही नहीं मनाती। लहजा उसका तमस्खर भरा था कि उसका जिक्र कहाँ से आ गया। हाँ, आप तो खैर मनाती ही नहीं हैं, मगर ज़्यादातर लड़कियां अपनी सालगिरह में किस किस्म के गिफ्ट्स लेना पसंद करती हैं? आखिर पूछना भी तो था। किसी को देना है क्या? वो ज़रा सा रुक कर हंसी, यूं जैसे जल तरंग से बच गए हों। वो हंस दिया मगर कुछ बोला नहीं। ज़्यादातर लड़कियां मेकअप का सामान, ज्वेलरी और बैग्स वगैरह इस्तेमाल करती हैं और वो चाहती हैं यही चीज़ें उन्हें सालगिरह में भी मिलें। और बाज़ लड़कियां तो अपनी सालगिरहें साल में 2 मरतबा भी मना लेती हैं, उसने हंसते हुए बताया। उफ़, इतनी लालची होती हैं ये लड़कियां, तौबा तौबा। वो भी तमस्खराना अंदाज अपनाए हुए था। उसकी बातों में उसे वाकई मज़ा आ रहा था। उनका ये मौक़िफ़ होता है कि वो अपनी सालगिरह इस्लामी तारीख़ के हिसाब से मनाती हैं और ईसवी तारीख़ के हिसाब से भी। और मेरी एक सहेली तो अपनी मंगनी की सालगिरह भी मनाती है। खैर, उसमें तो वो अपने फियांसी को ही बुलाती है। अच्छा, वो लड़कियां जो अपनी पसंद के बारे में किसी को बताती नहीं हैं, वो अपनी सालगिरह में किस किस्म के गिफ्ट्स लेना पसंद करती हैं? उसने हनूज़ अपनी नज़रें नीची रखते हुए पूछा। लहजा ऐसा आम सा था जैसे कह रहा हो कि आज गर्मी कल के मुकाबले में ज़्यादा हो रही है ना। सर, खैरियत तो है ना? किसी को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं? पता नहीं क्यों मुझे आज ऐसा लग रहा है। बेखबर होकर भी वो बाखबर थी। नहीं भई, ना मुझे किसी से गिफ्ट लेने में दिलचस्पी है और ना देने में। मैं तो एक आम सी बात पूछ रहा हूँ। मुझे तो खूबसूरत सी बिंदिया बहुत अच्छी लगती है, उसने कहा। बिंदिया किसको कहते हैं? अब वो तस्वीर हाथ में लिए उसे हकदक सा देख रहा था। उसकी बात समझने के बावजूद वो हैरान था। छोटा सा टीका होता है, मगर मुझे दिल की शक्ल की जुड़ाव बिंदिया पसंद है। उसको पहनकर हर लड़की बेहद खूबसूरत लगती है। तो फिर ऑफिस पहनकर क्यों नहीं आई? अब वो उसे दिलचस्पी से देखते हुए उससे पूछ रहा था कि वो तो बिंदिया पहने बगैर ही बंदे का दिल हाथ में लेने का हुनर जानती थी, और अगर बिंदिया पहने होती तो पता नहीं क्या हो जाता। नो सर, ये तो ख़ास मौक़ा पर लेने वाली चीज़ें हैं, जैसे ईद, जैसे किसी दोस्त की शादी, जैसे किसी दोस्त की इंगेजमेंट, जैसे किसी। तो क्या लड़कियां ये बनाव सिंगार दूसरों की तकरीबात में किया करती हैं? वो उसकी बात काट कर बोला। पता नहीं, मैं तो एक आम सी बात बता रही थी। बहुत सी चीज़ें अच्छी होती हैं, अच्छी लगती हैं, मगर फिर भी उनको इस्तेमाल करने को दिल नहीं चाहता। कुछ सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। इस वक्त आपको अपने मरहूम वालिद याद आ गए हैं ना? हाँ, उसने अस्पात में सर हिलाया और टिश्यू से अपना चेहरा थपथपाते हुए वो कमरे से बाहर निकल गई। अगले दिन वो उसके आने से पहले ऑफिस में एक मीटिंग के दौरान बता रहा था, सर फरीद ये चाहते हैं कि उनका इदारा आप सबकी खुशियों में इस तरह शरीक हो जैसे आपके अपने घर वाले शरीक हुआ करते हैं। जब ही कल वो मुझे मेरे वालिद से ज़्यादा डांट रहे थे, सफदर बोला।
سر فرید کا یہ کہنا ہے اب ہمارا یہ اخبار آپ سب کی سالگرہ یہاں آفس میں ہی منایا کرے گا۔ صرف سالگرہ ہی منایا کرے گا یا گفٹ بھی دے گا؟ ہاں، چھوٹا موٹا گفٹ بھی دیا جائے گا، مگر ہر سالگرہ اپنے حساب سے منفرد ہوا کرے گی۔ اب میری سالگرہ گزر گئی تو سر فرید کو یہ خیال آیا ہے، کیا 2 ماہ پہلے ان کو یہ خیال نہیں آ سکتا تھا؟ فرزانہ برا سا منہ بنا کر بولی، میرے خیال میں اپریل میں تو شاید ہمارے کسی ورکر کی سالگرہ نہیں ہے۔ ہاں، مئی میں ہماری ساتھی ورکر نور کی سالگرہ ہے۔ 20 مئی کو ہم اس کو خوب دھوم دھام سے منائیں گے، بلکہ اس کی پلاننگ مئی کے فرسٹ ویک سے شروع کر دیں گے تاکہ سب یہاں دل لگا کر خوشی خوشی کام کریں۔ سر اپریل میں تو مس صبا رحیم کی سالگرہ ہوتی ہے، 25 اپریل کو، صفدر نے بتایا۔ مگر وہ صاحبہ تو سالگرہ کے خلاف ہیں، نہ ہی وہ مناتی ہیں، فرزانہ نے اطلاع دی۔ یس سر، ایک مرتبہ صبا نے مجھے بھی بتایا تھا کہ اس نے 10 سال سے اپنی سالگرہ منائی ہی نہیں ہے، نائمہ نے بتایا۔ اب سالگرہ کوئی تہوار تھوڑی نہ ہے کہ اگر نہ منایا جائے تو اس پر تعصب کا اظہار بھی کیا جائے۔ فرزانہ کو صبا کی سالگرہ سے متعلقہ کوئی بھی بات اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ صفدر نے بتایا کہ 25 اپریل کو مس صبا کی سالگرہ ہے، تو اب آپ سب مس صبا کی سالگرہ منائیں گے، مگر اس انداز میں کہ انہیں پتہ نہیں چلے، اور اس سالگرہ کی انچارج مس نائمہ ہوں گی۔ وہی آپ کو اس دن کا ڈریس کوڈ بتائیں گی اور ساری تیاری کریں گی۔ خیال رہے کہ یہ اس ادارے کے کسی ورکر کی پہلی سالگرہ ہے، اچھی طرح سے منائی جائے تاکہ دیگر لوگوں کو بھی اس قسم کی خوشیاں مہیا کی جائیں۔ نائمہ یہ سب سن کر بہت پرجوش تھی۔ جون میں اس کی اپنی سالگرہ تھی، اور اگر پہلی سالگرہ اس ادارے میں شاندار ہو جائے تو لامحالہ دوسروں کی بھی ہوں گی، تو کیا مذائقہ تھا صبا کی سالگرہ کو وہ خوب شاندار بنا دے۔ اوہ، کیا اب سارے ورکرز کی اسی طرح کی سالگرہیں ہوا کریں گی؟ ساجد نے بےتابانہ لہجے میں پوچھا۔ یا صرف یہی؟ جی ہاں، سب کی۔ ندیم خان کا لہجہ بھی مسکرا رہا تھا۔ سر، میرے پاس بہت سی سجیشنز بھی ہیں اس سلسلے میں، نائمہ نے بے حد سرشار انداز میں کہا۔ اب آپ انچارج ہیں تو یہ اب آپ کی ہی ذمہ داری ہے، ندیم خان نے اسے چڑھایا۔ اگر یہ انچارج بنی تو پھر تو بہت اچھی ہو گئی، فرزانہ نے نخوت سے کندھے اچکائے۔ تو کیا آپ انچارج بننا چاہتی ہیں؟ صفدر نے اپنی ہنسی داب کر فرزانہ سے پوچھا۔ یہ میں کب کہہ رہی ہوں، لہجہ اترایا ہوا سا تھا۔ تو بھائی جو کام کرنا چاہتا ہے اور دل کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے تو اسے کرنے دو، صفدر کی حمایت جاری تھی۔ میرا انتظام دیکھ کر تم بھی نہ حیران ہوئی تو کہنا، اب نائمہ کو بولنا ہی پڑ گیا تھا۔ ڈیئر گائز، میں اور فرید تو صرف تالی بجانے والے افراد کی طرح شرکت کریں گے۔ اب آپ اپنے اس ایونٹ کو کتنا کامیاب بناتے ہیں اور کیسے اور کس طرح، یہ آپ ہی لوگ جانے کہ سالگرہ تو اب سب کی ہوا کرے گی، اور سب نے ہی اس میں حصہ لینا ہے اور بتا دینا ہے کہ انشاءاللہ ہر سالگرہ ایسی ہی ہوا کرے گی کہ سب کو دلی خوشی محسوس ہوگی۔ نائمہ نے ان کا جملہ سرشاری کے ساتھ مکمل کیا تو سب تالیاں بجانے پر مجبور ہو گئے۔ فرید سر بے حد سرشار تھے اور وہ ندیم خان سے انتہائی فخر سے کہہ رہے تھے، یار میں نہیں کہتا تھا کہ تیرے یہاں آنے سے تبدیلی آ جائے گی، تو دیکھ تبدیلی آ چکی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میرا اخبار اس ماہ اتنی تیزی سے بڑھا ہے کہ دیکھو اس کی ڈیمانڈ میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے۔ نیٹ پر جو پڑھا جا رہا ہے اس کے ریڈرز علیحدہ ہیں، مگر جو یہاں مقبول ہو رہا ہے اس کی بات ہی علیحدہ ہے۔ نہیں دوست، میں ابھی مطمئن نہیں ہوا ہوں۔ اخبار ایسا ہو جسے سب پڑھیں، جس کو پڑھے بغیر کسی کو چین نہ آئے، اور وہ اپنے قارئین کی زندگی کا جز اس حد تک بن جائے کہ وہ ناشتہ بعد میں کریں اور پہلے اخبار کو دیکھیں۔ اس حد تک جانا شاید مشکل ہو جائے، فرید سر سوچتے ہوئے بولے۔ مشکل راستے طے کر لیے جائیں تو مشکل بھی مشکل نہیں رہتی، یہ ندیم خان کا گمان نہیں بلکہ یقین تھا، اور اب وہ صبا کے بارے میں یہی سوچ رہا تھا کہ جو اس کے دل کو اچھی لگی ہے، اب وہ اس کے گھر والوں کو بھی ضرور اچھی لگے گی، کیونکہ اسے باتیں کرتے ہوئے، اسے دیکھتے ہوئے، اسے سوچتے ہوئے اس کے دل میں پھول سے کھلنے لگتے تھے، جن کی مسحور کن خوشبو اس کو سرشار سا رکھا کرتی تھی۔ اور پھر اگلے دن وہ گلابی سوٹ کے ساتھ گلابی اسکارف میں بالوں کو لپیٹے آفس آئی تو اسے ایسا لگا کہ کوئی اپسرا آ گئی ہو۔ سر، ندیم سے تو تم نے اسکارف نہیں لیا تھا، پھر کہاں سے خرید لیا تم نے؟ اور اسکارف ناپسند کرنے کے باوجود پہن کر بھی چلی آئیں۔ اسکارف مجھے ناپسند کبھی نہیں تھے، بس عادت نہیں تھی، آج پہنا ہے تو دعا کرو کہ عادت بھی پڑ جائے، پھر باقاعدہ پہن کر آیا کروں گی، میں نے کہا۔ ارے بھائی، اب تو ان کا فیشن ہو گیا ہے، لوگ اب اپنے کپڑوں سے زیادہ اسکارف پر پیسے غارت کرنے لگے ہیں۔ یہ نائمہ تھی۔ اگر کوئی اچھا فیشن ہے تو اس پر عمل پیرا ہونے کا مذائقہ تو نہیں، ہم لوگ برے فیشنوں پر بھی تو اندھا دھند پیسے خرچ کرتے ہیں۔ میری بات ایک عام سی تھی مگر ماہروخ کو بری لگی۔ یہ سب تم مجھے کہہ رہی ہو نا، کیا میں جانتی نہیں ہوں؟ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے تمہیں کچھ کہنے لگی؟ تم جو مرضی پہنو، یہ تمہارا حق ہے، اور میرے کپڑوں کا جو تم سرعام مذاق اڑایا کرتی ہو، تم سے یہ کس نے کہا؟ مجھے حیرت تھی، ایسی بات تو میں نے کبھی نہیں کی تھی۔ کسی نے نہیں کہا، میری غیر موجودگی میں جو تم کہا کرتی ہو وہ سب مجھے پتہ چل جاتا ہے، میرے بھی اپنے ذرائع ہیں جو مجھے رائی سے رتی تک کی سب اطلاع دیتے ہیں۔ اس نے یہ سب فرزانہ کو کانی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہا، مگر انہوں نے شاید اپنی آرا سے تمہیں باخبر نہیں رکھا ہوگا، میں نے عین فرزانہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا۔
تب فرزانہ کی حالت اتنی پتلی تھی کہ مجھے دیکھ نہیں پا رہی تھی اور ماہروخ اسے دیکھ کر عجیب کشمکش کا شکار تھی۔ بعض دفعہ زندگی میں ایسی سچویشنز ضرور آ جایا کرتی ہیں جس میں کچھ کہے بنا بھی اپنا دفاع ہو جاتا ہے۔ اور پھر 25 اپریل کا دن آ گیا، پیر کا دن تھا۔ آج ماہانہ میٹنگ 11 بجے ہونی تھی۔ میں اپنا پورا ہوم ورک کر کے آئی تھی کہ میٹنگ کے دوران کہیں بھی کوئی ابہام نہ رہنے پائے، مگر اس کے باوجود میں اپنے آپ کو ان ایزی سا فیل کر رہی تھی۔ اور اس کی ذمہ دار نائمہ تھی، جس کے کہنے پر میں ڈارک کاجری گلابی شیفون کا سوٹ پہن کر آئی تھی، جس کے دوپٹے پر چھوٹے چھوٹے کامدانی کے پھول بنے تھے۔ نائمہ کو میں نے منع بھی کیا تھا کہ آفس سے واپسی پر اس کی کزن کی ڈھولکی میں نہیں جا سکتی اور نہ ہی آفس میں اس طرح کا فینسی سوٹ پہن کر آ سکتی ہوں، مگر وہ نائمہ ہے کیا جو اپنی بات منوانے کے لیے کسمہ کسمی تک پر نہ اتر آئے اور یہ تک باور کرا دے کہ اس کی کزن نے اسے بطور خاص بلوایا ہے اور وہ اس کی تحریروں کی اتنی زبردست فین ہے کہ اتنی تو شاید وہ اپنی فیانسی کی بھی نہیں ہوگی، جس پر صبا نے غصے تک کا اظہار کر ڈالا تھا کہ اسے ایسی بے وقوفی کی باتیں پسند نہیں۔ اور اب میں بیگانی ڈھولکی کے لیے خواہ تیار ہو کر آنے پر خود ہی نادم سی ہو رہی تھی۔ مجھے آفس میں سادگی سے آنا پسند تھا، اس طرح سج بن کر آنا مجھے کبھی پسند نہیں تھا۔ فائل سنبھالتی ہوئی اپنے کیبن میں گئی تو وہ لاک تھا۔ میں پہلے ہی خفت محسوس کر رہی تھی، اپنا کیبن بند دیکھ کر سر ہی گھوم گیا۔ اب اس سوٹ میں ہر جگہ گھوموں گی کیا؟ فرزانہ کی کیبن میں گئی تو وہ بند، نائمہ کا بند، ساجد کا بند۔ حد تو یہ تھی کہ ساجد، صفدر اور نور کا کیبن بھی بند۔ پین کو جاتے دیکھا تو اس سے پوچھا، شاکر بھائی یہ سب کیبنز بند کیوں ہیں اور سب لوگ ہیں کہاں؟ وہ سب بڑے حال میں ہیں، کوئی آنے والا ہے شاید، وہ کہتا ہوا چل دیا۔ آخر کون آنے والا ہے جس کا مجھے علم بھی نہیں؟ یہی سب میں سوچتی ہوئی حال کی جانب چل دی جو خاص الخاص مواقع پر استعمال کیا جاتا تھا، مگر وہاں بھی کوئی نہیں تھا، بلکہ اندھیرا سا تھا، جیسے وہاں کسی نے آنا بھی نہ ہو۔ شاید پین کی اطلاع غلط تھی، میں نے دل میں سوچا۔ آج کے اخبار کی چھٹی ہے جو کوئی آیا ہی نہیں اور میں خواہ اکیلی ہی چلی آئی۔ یک بار کی میں نے کہا، یہ بات میں نے اپنے آپ سے کہی تھی، مگر آواز شاید بلند تھی۔ ایک دم ہی ساری لائٹس جل گئی اور ڈھیر ساری رنگ برنگی چمکیلی اور گلاب کی پتیاں مجھ پر گرنے لگیں۔ میں تو سراسیما سی رہ گئی۔ اب سب میرے آفس کے ساتھی تالیاں بجاتے ہوئے میرے گرد دائرے کی صورت میں جمع ہو گئے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ ایک بڑا سا بوکے جب نائمہ نے مجھے دیا تو میں نے اس سے پوچھا اور سب کو بغور بھی دیکھا۔ ساری لڑکیاں اور سب لڑکے سفید ڈریس میں تھے۔ ہاں، ندیم خان بلیک جینس پر لائٹ پنک شرٹ میں تھے اور سر فرید کا تو سفاری سوٹ پہننے کی عادت تھی۔ ان سب کے لائٹ ڈریس میں میرا ڈارک سوٹ بے انتہا نمایاں ہو رہا تھا اور میں واقعی ہراساں سی ایک ایک کو دیکھے چلی جا رہی تھی۔ آج 25 اپریل ہے اور تمہاری سالگرہ ہے، اور آج سالگرہ ہم سب مل کر بنا رہے ہیں۔ اللہ کرے تمہاری یہ سالگرہ اس سال ڈھیر ساری خوشیاں لائے، اس نے دعا دی۔ مگر میں نے تو اپنی سالگرہ پچھلے کئی سالوں سے نہیں منائی، ندیم خان نے اس کا جملہ مکمل کیا۔ یس سر، واقعی نہیں منائی۔ میں نے ڈبڈبائی نظروں سے انہیں دیکھا۔ مگر آپ کو اس ادارے کو جوائن کیے یہ پہلا سال ہے اور اس لحاظ سے یہ پہلی سالگرہ ہے۔ اب میں نے اپنی آفس کے ساتھیوں کو دیکھا جو سب کے سب سفید سوٹ میں تھے اور ان سب میں میرا گلابی لباس بے حد نمایاں لگ رہا تھا، اور میرے سب ساتھی میرے ارد گرد خوب ہلا گلا کر رہے تھے۔ میں سب کے ساتھ ہنسنا چاہتی تھی، مگر آنسوؤں کے گولے میرے حلق میں اٹک رہے تھے۔ آفس کے یہ سب لوگ جو آفس کی معمولی باتوں میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں اوٹ پٹانگ حرکتیں بھی کر جایا کرتے تھے، مگر آج وہ سب میری خوشی کے لیے ایک لباس میں ملبوس خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، میں رندھی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی۔ شکریہ کس بات کا؟ اگلے ماہ نور کی سالگرہ ہے، اس کی انچارج فرزانہ ہوں گی، ندیم خان نے کہا۔ نو سر، فرزانہ صرف ساجد کی سالگرہ کے اہتمام کے لیے انچارج بنے گی، نائمہ نے کہا تو سبھی ہنس پڑے۔ بڑے اچھے ماحول میں پرتکلف لوازمات کے ساتھ چائے پی گئی، اور چلتے سمے جب ندیم خان نے مجھے ایک مخملی ڈبہ خوبصورت پیکنگ میں دیا تو میں حیرت سے بولی، سر یہ کیا ہے؟ ادارے کی جانب سے آپ کی سالگرہ کا گفٹ۔ آپ لائے ہیں؟ کچھ سوچ کر میں نے پوچھا۔ نہیں، فرید نے اپنی بیوی سے منگوایا تھا، مجھے بھی یہ نہیں معلوم کہ اس میں کیا ہے، مگر فرید کہہ رہا تھا کہ اس کی بیوی کو گفٹس خریدنے کا بہت کرینہ ہے اور ان کی چوائس ہمیشہ لاجواب ہوتی ہے، اور یہ تو آپ کل بتائیں گی کہ فرید جھوٹا نہیں ہے۔ مگر نائمہ نے سب کی جانب سے بوکے دے تو دیا تھا، تو اب اس کی ضرورت کیا تھی؟ میں لینے میں متذبذب سی ہو رہی تھی۔ مس صبا رحیم خوشی کو خوشی کی طرح مناتے ہیں، اگر آپ کسی کی خوشی میں شرکت کر کے اسے خوشیاں عطا کرتی ہیں تو آپ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ دوسرے بھی آپ کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھا کرتے ہیں۔ اوکے، مجھ سے اپنے آنسو روکے نہیں جا رہے تھے، اس لیے نظریں جھکائے کھڑی تھی اور سوچ رہی تھی کہ ندیم خان سامنے سے ہٹیں تو بھاگتی ہوئی اپنے کیبن میں چلی جاؤں اور خوب دل بھر کر روؤں۔ اور ہاں، اگر آپ کو اپنی سالگرہ کا گفٹ پسند نہیں آئے تب بھی ہمیں ضرور بتا دیجیے گا۔ وہ کیوں؟ حیرت سے پوچھا گیا۔ تاکہ دیگر ورکرز کے سالگرہ گفٹس فرید کی بیوی سے نہ منگوائے جائیں، اور میں پیکٹ اپنے بیگ میں ڈال کر اپنے کیبن میں آ گئی۔ آج یہ پہلا موقع تھا کہ میں خوش ہوتے ہوئے بھی اندر سے دکھی سی ہو رہی تھی۔
سرپرائز مجھے کبھی پسند نہیں تھے اور اس سرپرائز نے تو میری یادوں کے بہت سے زخم ہرے کر دیے تھے۔ نائمہ، آج چھٹی سے واپسی پر میں تمہیں تمہاری کزن کے ہاں نہیں چھوڑ سکوں گی۔ دراصل آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں یہاں سے سیدھی اپنی ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی۔ میں نے قصداً جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ آج کہیں جانے اور کسی سے بات کرنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ نہ جاؤ تم، مجھے بھی کون سا جانا ہے، مگر تمہاری تو فرسٹ کزن کی ڈھولکی ہے جو آج تمہاری جانب سے تھی۔ نائمہ کے اس طرح کہنے پر مجھے حیرت ہو رہی تھی۔ نہیں بھائی، میں کہیں نہیں جا رہی، ایک دن میں صرف ایک ایونٹ، اس سے زیادہ نہیں۔ میں تو یہاں سے سیدھی اپنے گھر جاؤں گی۔ مگر تم جو 2 دن پہلے مجھ سے بکواس کر رہی تھی وہ تو کرنی ضروری تھی۔ وہ ہنسی اور ادھر ادھر دیکھا۔ مگر کیوں، ایسی کیا آفت آ گئی تھی تم پر؟ اسے آفت نہیں، محبت کہو، اس نے انگلی اٹھا کر تصحیح کی۔ کیا مطلب؟ ظاہر ہے اگر میں تم سے اس ٹائپ کی یہ باتیں نہ بتاتی تو کیا تم آج آفس میں اس طرح کا فینسی سوٹ پہن کر آ سکتی تھی؟ نہیں نا، نائمہ ہنس کر بولی۔ تو تم نے میری سالگرہ کے لیے یہ جھوٹ بولا تھا؟ دیکھ لو، دوستوں کی خوشی کے لیے خام خواہ کے جھوٹ بول کر گناہ گار ہو جاتی ہوں۔ کہ تمہیں واقعی پتہ نہیں تھا کہ آج تمہاری سالگرہ ہے؟ فرزانہ نے اس کے پاس آ کر اس انداز میں پوچھا جیسے آج کی اہم بات اس سے زیادہ کوئی دوسری نہ ہو۔ مجھے معلوم تھا آج 25 اپریل ہے، تو پھر اتنی حیرت کے مظاہرے کیوں کر رہی تھی تم؟ مجھے واقعی اندازہ نہیں تھا۔ کس بات کا؟ کہ تم لوگ میرے لیے اتنا خوبصورت اہتمام کرو گے۔ یہ تو سب تمہیں اچھا لگا ہوگا، فرزانہ اب مسکرا کر پوچھ رہی تھی۔ پتہ نہیں، ارے ہم سب اتنے خوار ہوئے اور تمہیں پتہ تک نہیں۔ یہ بات نہیں ہے، میں نے اپنے حواسوں پر قابو پایا۔ یہ بات نہیں ہے، وہ بات نہیں ہے، تو پھر ہے کیا بات؟ اب وہ جرح سی کر رہی تھی۔ بہت اچھا لگا، بہت اچھا لگا، اتنا اچھا کہ میں بتا بھی نہیں سکتی۔ یہ کہہ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ادھر فرزانہ چپ کرواتے ہوئے یہ سوچ رہی تھی کہ کوئی بات ایسی ضرور ہے جس کی وجہ سے وہ یوں بھل بھل روئے جا رہی ہے، جبکہ قدرے فاصلے سے کھڑا ندیم خان سوچ رہا تھا اتنی اچھی سالگرہ ہوئی، خوشی خوشی صبا نے کیک کاٹا اور اب یوں رونا۔ کیا یہ لڑکیاں خوشی کے مواقع پر بھی خوب دھوم دھام سے رویا کرتی ہیں، یا پھر رونا ان کی ہابی ہوا کرتی ہے؟